पार्ट 13। गुजरांवाला में हर शोबा हयात में इतनी नादरा रोज़गार शख्सियात पैदा की हैं कि अगर उनका जिक्र किया जाए तो उसके लिए तो कई घंटे दरकार है। अब आप हमारा ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इतनी बड़ी मशीनरी जो है, ना तो हम कोई कोर्स पास किया है, ना यूनिवर्सिटी में गए, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये अपने तजर्बे की बिना पे हमने जब भी पहला प्लांट बनाया तो बिल्कुल कामयाब निकला। क्योंकि गुजरांवाला बेसिकली बड़ा सेहतमंद लोगों का शहर है और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ये बड़ा टैलेंटेड इलाका है। गुजरांवाला शायद वाहिद ऐसा शहर है जो खुद नहीं बल्कि उसके शहरी काबिल दीद हैं, सेहतमंद और हुनरमंद। इस शहर की अपनी कोई तारीख नहीं, अभी 200-250 बरस पहले ये था ही नहीं। फिर सुना है कि अमृतसर के सांसी जाटों ने गुजरों के कबीले को अपने शहर से निकाला। उनके काफिले चनाब की तरफ चले, लेकिन राह के एक गांव में उतर कर डेरा डाल दिया। निकाले हुए गुजरों का यही डेरा गुजरांवाला कहलाया। मजबूर और बेकस बेयारो मददगार लोगों ने तारीख में अक्सर हालात से जंग करके मुआशरों में अपना मकाम बनाया है। ये शहर अब बेकस और मजबूर नहीं, लेकिन नाम पाने और मकाम बनाने में इसके बाशिंदों की मिसाल जमुना से इधर नहीं मिलती। दुनिया के शहर अपनी मसनूआत और अपना माल बरामद करते हैं, गुजरांवाला ने अपने नामवर बरामद किए, अपने अहले इल्म और अहले फ़न बैरून शहर भेजे। जीता जागता हशाश बशाश चाको चौबंद शहर, वाहिद शहर जहाँ सड़कों के किनारे ठंडा दूध फरोख्त होता है। जगह जगह टंकियाँ, मटके और घड़े आरास्ते हैं जिनके ऊपर दूध जैसा सफ़ेद रंग फेरा गया है और लोग बड़े बड़े गिलास भर भर कर दूध पी रहे हैं। गुजरांवाला इस सड़क पर ऐसा शहर है जिसके बारे में बहुत कुछ सुना जाता है। मसलन पहलवानों का, बॉडी बिल्डरों का और खिलाड़ियों का शहर है, या शायरों का, अदीबों का, दानिश्वरों और मुदब्बिरों का शहर है। और ये बात तो बहुत सुनी कि बेहतरीन कारीगरों का शहर है जो अपने छोटे छोटे वर्कशॉपों में जोड़कर दुनिया भर की मशीनें बना सकते हैं। और साहब, इस शहर को जैसा सुना था वैसा ही पाया, बल्कि उससे भी सिवा। आप किसी नए शहर में जाएं और गाड़ी से उतरें तो पहले किसी होटल का या अजीज़ व अकारिब का पता पूछते हैं। मैंने गुजरांवाला में उतर कर ये पूछा कि वो मिस्त्री और कारीगर कहाँ मिलेंगे जो हर किस्म की मशीनें बना देते हैं। मेहमान नवाज लोग हैं, उन्होंने मेरी उंगली थामी और मुझे ले जाकर मोहम्मद सिद्दीक साहब के सामने खड़ा कर दिया। छोटे से शहर के बज़ाहिर छोटे से कारीगर हैं, लेकिन साबुन साजी के बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं। कहने लगे कि अपनी इस खुदादाद सलाहियत के मामले में पाकिस्तान के कारीगर दुनिया भर में मशहूर हैं, बल्कि आप चाहें तो कह लें कि बदनाम हैं। 7-8 बरस उधर इटली वालों ने आकर लाहौर में साबुन साजी का एक प्लांट लगाया था। मोहम्मद सिद्दीक भी उस काम में शरीक थे। एक अतालवी माहिर से उन्होंने काम सीखा और कुछ दिनों बाद खुद भी साबुन साजी के प्लांट बनाने लगे। उसके बाद वो अपने उस्ताद से मिलने इटली गए और मशीन साजी की सनत देखने बरतानिया पहुँचे। उसका बहुत दिलचस्प किस्सा मोहम्मद सिद्दीक साहब ने खुद सुनाया। जैसे मैं लंदन में गया तो एक रिकंडीशन वर्कशॉप थी जो मशीनरी रिकंडीशन करते थे। सबसे पहले उन्होंने ये सवाल किया कि आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी हाँ पाकिस्तानी हूँ। तो उन्होंने बड़े मायूस लहजे में कहा कि आप बुरा ना मनाएं, आप ज़रा यहाँ ठहर जाएं तो उसके बाद हम आपको इजाज़त देंगे अंदर राउंड लगाने के लिए। उसकी वजह हमने फिर दरियाफ्त की तो वो कहने लगे जी पाकिस्तान से जो भी आदमी आता है हम नई मशीनरी जो इधर ही होती है तो वहाँ जाके देखते हैं तो तैयार होती है। और हकीकत है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं 1.5 महीना लंदन में गुजारा आपके, तो उसने इतना ही मुझे वक़्त दिया कि भाई जो मशीनरी आप देखना चाहते हैं सवाल नहीं कर सकते तो उसको आप देख सकते हैं। तो वही जी 5-7 मिनट में पूरी बड़ी की बड़ी वर्कशॉप उन्होंने दिखा दी मुझे, लेकिन सवाल करने की इजाज़त नहीं दी। तो बाहर आ गया हम। उन्हें खौफ था आपसे? बस नहीं, हमसे नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जो उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तानी ऐसे आदमी आते हैं देख के जाते हैं तो चीज़ बना लेते हैं, हमारी इधर ही पड़ी होती है वहाँ बन जाती है। मोहम्मद सिद्दीक साहब बता रहे थे कि उनके वर्कशॉप में 8-10 आदमी मिलकर एक साल में एक प्लांट बना लेते हैं। मैंने पूछा कि इतनी लंबी मशक्क़त की वजह से क्या वो प्लांट बहुत महंगा नहीं पड़ता? नहीं,
اس کے لحاظ سے جو فارن میں بنتی ہے اس کے لحاظ سے ہماری لاگت بہت کام آتی ہے. اس کے باوجود مثلاً ایک مشینری جو ہے وہ ہمیں 30 لاکھ کی بار سے ملتی ہے تو ہمارے 10 لاکھ میں بنتی ہے. اتنے آدمی لگانے کے باوجود بھی، سورسز نہ ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی مطلب ہے اس سے سستی بنتی ہے. تو آپ کا طریقہ بنانے کا کیا ہوتا ہے؟ آپ ہر ایک پرزے کو ویسے کہ ویسے ہی بناتے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ اس طرح ہے کہ کچھ ہماری ورکشاپ میں جو چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہے وہ ہم خود کر لیتے ہیں. باقی جو بڑا ہم سے مطلب ہے نہیں ہو سکتا تو دوسری ورکشاپوں میں لے جاتے ہیں. سیالکوٹ میں جگہ ملی، لاہور میں جگہ ملی، جیسی مشینیں ہمیں میسر جہاں سے ملی وہاں سے کام کروا لیا، وہ پھر لا کے تو وہاں فٹنگ کر لیتے ہیں. اس وقت گجرانوالے میں یہاں کے کاریگر کس کس طرح کی مشینیں بنا رہے ہیں؟ ہائیڈرالک پریس بناتے ہیں، لیتھ مشین بناتے ہیں، اچھی قسم کی لیتھ مشین بناتے ہیں. کچھ ایسے بھی آدمی ہیں جو ہائیسٹ لیول کی مشینیں بناتے ہیں کہ بالکل آدمی یہ نہیں جج کر سکتا کہ یہ پاکستانی ہے یا وہ ہے. اچھا، اور ہائیڈرولکس اور لیتھ کے علاوہ اور کیا چیزیں بن رہی ہیں؟ اور الیکٹرک کے سوئچ وغیرہ بنتے ہیں، موٹریں بنتی ہیں، پمپس بنتے ہیں. مثلاً جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں اس کی بالکل کاپی ٹو کاپی کر کے تو بڑے اچھے چل رہے ہیں. بس یہ ہے کہ جو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی کہے تو ہم اسی طرح کا تیار کر دیتے ہیں. مثلا ٹیکسٹائل کی مشینیں یا شکل سازی کی یا چھاپے خانے؟ یہ سیمنٹ کی مشینیں تمام یہاں پر بنتی ہے. یہ شوگر مل کے پارٹس جو ہیں وہ بھی تمام یہاں پر بنتے ہیں. یہاں پر کولڈ سٹوریج کے برف خانے جتنے بھی ہیں وہ ٹیکسٹائل مل کے بھی، حتیٰ کہ یہ جو بیڈ فورڈ کا سوائے انجن کے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لاہور میں تیار ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں نام انہی کا ہی دیتے ہیں، بناتے وہ خود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پاکستانی کا نام لینے سے نہ چیز کی کوئی ایفیشنسی نہیں ظاہر کرتے لوگ ہمارے یہاں. اس وجہ سے ان کو مجبوراً انہی کا نام دینا پڑتا ہے. تو یہ ہے گجرانوالہ اور آس پاس کے کاریگروں کا قصہ. کوئی باضابطہ اور منظم طور پر ان لوگوں سے کام لے تو راوی اور جناب کے درمیان بلکہ اس سے آگے تک دوسرا جاپان بن سکتا ہے. گجرانوالہ کے متعلق بہت سنا اور پڑھا تھا کہ پہلوانوں کا شہر ہے. جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگوں میں بڑے بڑے گن ہیں. ایک کشتی ہی کیا، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، ایتھلیٹکس، یہاں تک کہ شطرنج میں، جس کا دودھ پی کر ورزش کرنے سے کوئی تعلق نہیں، اس شہر نے بڑے بڑے ہونہار کھلاڑی پیدا کیے ہیں. اتفاق سے میری ملاقات کھیلوں سے گہرا تعلق رکھنے والے حاجی جاوید پال صاحب اور میاں محمد اسماعیل شمیم ایڈوکیٹ صاحب سے ہوئی، جو اس روز کتنے فخر سے اپنے شہر کے کھلاڑیوں کی اعلیٰ روایات اور صلاحیتوں کے بارے میں بتا رہے تھے. ہاکی میں ہمارے پاس پری پارٹیشن لطیف میر صاحب، دھیان چند کے بعد لطیف میر صاحب کا نمبر آتا ہے. وہ کھلاڑی تھے. پاکستان بننے کے بعد گجرانوالہ نے پاکستان کی ہاکی ٹیم کو 5-6 انٹرنیشنل کھلاڑی دیے ہیں. ویٹ لفٹنگ میں یہ ماڈرن کھیل ہے، اس میں بھی طاقت کا مظاہرہ ہے. تو ہمارے گجرانوالے میں یعنی پچھلے 8-10 سال سے انٹرنیشنل سطح کے کھلاڑی، جن میں غلام دستگیر بٹ آج کل وہ پاکستان کو مختلف ملکوں میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان سے پہلے چودھری محمد امین، ارشد ملک اور اسلم خان، بشیر چودھری، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ویٹ لفٹنگ کے سلسلے میں گجرانوالہ کا نام روشن کیا اور باہر بھی. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان گیمز کے علاوہ ہمارے گجرانوالہ کا ایک لڑکا ہے محمود احمد لودھی، وہ چیس چیمپئن ہے نیشنل. وہ 2-3 سال سے چیس چیمپئن ہے. اس نے انٹرنیشنل مقابلے دبئی میں گولڈ میڈل لیا اور انڈیا میں اس نے سلور میڈل حاصل کیا چیس کے مقابلوں میں. بالکل لیٹ ماڈرن گیم ہے بیڈمنٹن. اس میں بھی گجرانوالے کے کھلاڑیوں نے بہت ہی نمایاں مقام حاصل کیا. ان گیموں کے علاوہ ہمارے کرکٹ میں وسیم راجہ ہمارا گجرانوالہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جی. اور ایک اظہر الدین تھا ہمارا، وہ بھی ہمارے گجرانوالہ کو نیشنل ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارا ریپرزینٹ کرتا ہے. اب فٹ بال بظاہر تو ملک بھر میں ضروب انحطاط ہے، لیکن گجرانوالہ فٹ بال میں بھی
بہت اہم مقام رکھتا ہے. ہمارے کھلاڑیوں میں سے قاضی صابر، ریاست، یہ عزیز ملک، یہ وہ کھلاڑی ہیں، عزیز مسعود، جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. ایتھلیٹکس میں ہمارے پاس پرویز سعید میر جو تھا 100 میٹر اور 200 میٹرز میں تھا، اور ہائی جمپ میں ہمارے پاس مقبول لائی چیمہ تھا. اور اس سال کئی سالوں کے بعد نیشنل ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں پاکستان کا ریکارڈ ایکول ہوا ہے، وہ ہاف اسٹیپ اینڈ جمپ میں وہ زاہد عزیز صاحب نے کیا ہے. یہ تھے حاجی جاوید پال صاحب اور میاں محمد اسماعیل شمیم ایڈوکیٹ صاحب. ایڈوکیٹ پہ یاد آیا کہ شہر گوجرانوالا نے بڑے نامور ماہرین قانون اور منصف پیدا کیے ہیں. یہ محض تن بدن والوں کا نہیں بلکہ اعلیٰ ذہانت اور تخلیقی صلاحیت والے لوگوں کا بھی شہر ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ شہر باصلاحیت لوگ پیدا کرتا رہا اور قریبی شہر لاہور انہیں اپنی جانب کھینچتا رہا، مگر گوجرانوالا کے لوگ اپنے ناموروں کی فہرست گنواتے ہیں تو ان کی سانس نہیں ٹوٹتی. ارشد میل صاحب اگرچہ ایڈوکیٹ ہیں مگر صاحب طرز ادیب اور انشائیہ نگار ہیں. شہر کی علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں وہ پیش ہیں اور گوجرانوالا کے نئے پرانے باشندوں کو یوں جانتے ہیں جیسے وہ سب ان کے دیرینہ رفیق رہے ہوں. میں ارشد میل صاحب سے کہیں یہ پوچھ بیٹھا کہ ذرا گوجرانوالا کے نامور لوگوں کے بارے میں تو بتائیے. مثلاً اگر صحافت کا ذکر کیا جائے تو مولوی محبوب عالم جو پیسہ اخبار کے ایڈیٹر تھے، انشاءاللہ خان شاہ جو وطن اخبار کے ایڈیٹر تھے، دیوان سنگھ مفتون جو ریاست اخبار نکالتے رہے، یہ ان سب کا تعلق اور سب سے زیادہ بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان، جنگ کے میر خلیل الرحمان، اور اگر شیخو پورے کو اس پہ شامل کیا جائے تو پھر حمید نظامی کا تعلق بھی ضلع گوجرانوالا سے بنتا ہے. ہماری عدلیہ نے گوجرانوالا میں یعنی چیف جسٹس جو پاکستان سپریم کورٹ کے ہیں ایس اے رحمان، جو کہ خود بہت بڑے نامور مترجم، شاعر اور ادیب مفکر بھی تھے، ان کا تعلق، جسٹس یعقوب علی کا تعلق، جسٹس عبدالعزیز خان کا تعلق، عطاء اللہ سجاد صاحب، جسٹس رفیق تارڑ اور جسٹس محمد شریف جو کہ یہاں پاکستان بننے سے پہلے ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے اور جسٹس کیانی صاحب کے بہت دوست تھے، ان کا تعلق بھی اسی گوجرانوالا سے ہے. اسی طرح جب یہ آزاد شاعری کی ہم بات کرتے ہیں تو بعد نون نیم راشد سے ہوتی ہوئی میرا جی اور آج کل اختر حسین جعفری تک آتی ہے، جن کی حال ہی میں کتاب آئینہ خانہ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. اسی طرح یہ مزاح میں راجہ مہدی علی خان اور مجید لاہوری جو ہیں وہ بڑے معروف شخصیات ہیں. غلام احمد پرویز صاحب جو یہ ہمارے مذہبی رہنما ایک فرقے کے تھے، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا. ہمارے الطاف گوہر صاحب کا تعلق بھی گوجرانوالا سے ہی ہے. ہمارے آج کل یہ پاکستان نیشنل سینٹرز کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں منیر احمد شیخ صاحب، ان کا تعلق بھی گوجرانوالا سے ہے. بلکہ جو میں یہ جو ہے نا عبدالحمید ادم صاحب، ان کا تعلق جو ہے ان کا بھی اسی دھرتی سے ہے. یہ تھے ارشد میر صاحب، بلکہ ہمارے ارشد میر صاحب. تنگی وقت نے مجھے مار رکھا جو یہ فہرست مختصر کرنا پڑی، ورنہ ارشد میر صاحب کی اس فہرست میں نعت گوئی، افسانہ، سفرنامہ، فن تاریخ گوئی، انشائیہ نگاری، مصوری، یہاں تک کہ آرکیولوجی کے میدان میں نام پانے والوں کے اتنے بہت سے نام شامل تھے کہ اس کی تکمیل کے لیے خود ان کے بقول کئی گھنٹے درکار ہیں. ہاں، اس فہرست میں ایک بڑا نام رہ گیا، ایسا بڑا نام کہ سرزمین پنجاب رہتی دنیا تک اس پر ناز کرے گی. وہ جو ہیر تھی، جو رانجھا رانجھا کرتے کرتے آپ ہی رانجھا ہو گئی تھی، اس کی کہانی میں عشق کے 100 رنگ گھولنے والے وارث شاہ کا تعلق بھی اسی گوجرانوالا کے علاقے سے تھا، اسی سرزمین سے تھا جس کی خاک میں محبتوں کے اور چاہتوں کے رنگا رنگ موتی آج بھی ملے ہوئے ہیں. بس وہ نگاہ چاہیے جو انہیں دیکھ لے، انہیں چن لے.
پارٹ 14۔ میرے والد صاحب بشتی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے اور تھے، ہم اور ہیں، تم اور ہو، تمہاری اولاد اور ہوگی اور ان کی اولاد خدا حافظ، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ شہر گجرانوالہ کے ایک بزرگ کی آواز ہے۔ یہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے زمانوں کو بجھی بجھی سی آنکھوں سے دیکھنے والی ضعیف نسل کی آواز ہے۔ ایک جرنیلی سڑک ہی کیا، ہر سڑک کے کنارے آباد اگلے وقتوں کے یہ لوگ یہی گلا کرتے ملیں گے کہ وہ زمانہ جو گزر گیا وہ کتنا اچھا زمانہ تھا، اور وہ وقت جو آ رہا ہے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ اس کی گفتگو ابھی تھوڑی دیر بعد گجرانوالہ کے بزرگ میر عطا محمد صاحب سے ہوگی۔ وہ ضعیف سہی، وہ وقت سے الگ تھلگ سہی، مگر ان کی بات ایسی ہے کہ ذرا دیر ٹھہر کر سن لی جائے تو ذہن میں سوئے ہوئے کچھ تار جھنجھنائیں گے ضرور۔ ابھی ذرا دیر بعد۔ جیسے انصاف کی شرط یہ ہے کہ وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، اسی طرح اگر ترقی کی شرط یہ ہے کہ وہ نظر بھی آئے، تو جرنیلی سڑک کے دونوں کناروں پر دور دور تک آباد یہ شہر گجرانوالہ دیکھنے کی جا ہے۔ بھرا پورا آباد شہر، رات دن چلتے ہوئے کارخانے، ملک بھر کو جاتا ہوا، ملک بھر سے آتا ہوا مال، لوگوں سے بھرے ہوئے بازار، سامان سے بھری ہوئی دکانیں، پھلوں کے انبار، سبزیوں کی کثرت، گوشت، روٹی، بیکری، لانڈری، فوٹوگرافر، دھات کے برتن، بالٹی، ٹرنک، ان سب کی دکانیں قطار اندر قطار، کہیں سودا سلف تولا جا رہا ہے، کہیں گنا جا رہا ہے اور کہیں ناپا جا رہا ہے۔ بزاز کچھ زیادہ ہی خندہ پیشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ شہر میں کسی جگہ باڑہ کھلنے والا ہے، یعنی اسمگلنگ کے مال کی مارکیٹ۔ اوپر سے لوگ اب اتنے دلاور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سڑکوں پر بڑے بڑے بینر اور پوسٹر لگائے ہیں جن پر لکھا ہے اب آپ کو باڑہ یا لنڈی کوتل جانے کی ضرورت نہیں، بہترین غیر ملکی کپڑے کا باڑہ خود آپ کے شہر میں کھل رہا ہے۔ غنیمت ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر قابو پانے کے لیے اسی شہر گجرانوالہ کے سردار ہری سنگھ نلوا کو اٹک پار بھیجا گیا تھا۔ وہ جو ظلم ڈھانے پر آیا تھا تو سزا دینے کے لیے اس نے پورے شہر ڈھا دیے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں کہ رونا بند کرو ورنہ ہریا آ جائے گا۔ مگر اب وقت نے کروٹ لی ہے، اور کیسی بڑی کروٹ۔ ایسے ہی لوگ ٹرکوں میں اسمگلنگ کا مال بھر بھر کر اسی ہری سنگھ نلوا کے شہر میں اس کے آبائی مکان سے ذرا فاصلے پر باڑہ کھولنے آ رہے ہیں۔ قدرت پر محض بہتان ہے، انتقام انسان لیتا ہے۔ اس روز ہم جو شہر کی تاریخی نشانیاں دیکھنے نکلے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا چرت سنگھ جاٹ کی سمادھی دیکھی۔ اس میں اب دینی مدرسہ کھل گیا ہے۔ پھر سکھوں کے سب سے بڑے جرنیل ہری سنگھ نلوا کا آبائی مکان دیکھا، اس میں بھی اب دینی مدرسہ کھل گیا ہے۔ اس کے بعد آج کے جناح باغ میں رنجیت سنگھ کے والد مہان سنگھ کی سمادھی دیکھی، اس میں ابھی دینی مدرسہ نہیں کھلا ہے۔ سنگ سفید کی نہایت شاندار عمارت، بے حد دیدہ زیب نقش و نگار، سنگ مرمر میں اندر اتارے ہوئے رنگا رنگ پتھروں کے بیل بوٹے، بالکل یوں لگتا ہے جیسے کسی مغل شہنشاہ کا مزار ہو۔ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بنی بنائی مغل عمارتیں آسانی سے مل جایا کرتی تھیں۔ اس کی لحد پر سے اٹھائی، اس کی سمادھی پر بنا دی۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ پہلے والی لحد پر آسمان کو شبنم افشانی کرنے میں ذرا سہولت ہو گئی۔ ایک اور عمارت جس میں ابھی مدرسہ نہیں کھلا، وہ شہر کے اندر وہ مکان ہے جس میں خود مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہوئے تھے۔ جب سے ہندوستان کے سکھوں کا آنا جانا شروع ہوا ہے، اس عمارت کی حالت ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے۔ اس پر سفیدی ہو چکی تھی، اس کی مرمت کر دی گئی تھی، مختلف کمروں کے باہر زائرین کی آسانی کے خیال سے گرمکھی میں لکھ دیا گیا تھا تاکہ یہ معلوم کرنے میں سہولت ہو کہ باورچی خانہ کون سا ہے اور غسل خانہ کون سا نہیں ہے۔ ایک اور تاریخی نشانی گجرانوالہ کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ سکھوں کے دور میں یہاں کی مسلم آبادی کے حوصلے کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ 1857 کی بغاوت ہند کے دوران گجرانوالہ پر سناٹا طاری تھا۔ بالآخر 1921-22 کی سودیشی تحریک اور خلافت تحریک میں یہ شہر جاگا۔ گجرانوالہ کے تنومند نوجوانوں نے جا کر ریل کی پٹریاں اکھاڑ پھینکیں اور اسٹیشن کو برطانوی راج کی علامت جان کر اس میں آگ لگا دی۔ حکام نے جل کر نیا اسٹیشن شہر سے دور بنایا تاکہ شہریوں کو تکلیف ہو، لیکن یہ سزا کارگر نہ ہوئی۔ اسٹیشن دوبارہ شہر کے کنارے لانا پڑا۔
یہ الگ بات ہے کہ جب شہر پھیلا تو یہ ریلوے لائن اور یہ اسٹیشن اس کے بیچوں بیچ آ گئے. آدھا شہر باقی آدھے شہر سے کٹ گیا. مگر جب وقت بدلا اور اچھے دن آئے تو اس ریلوے لائن کے اوپر جدید طرز کا بہت بھاری فلائی اوور بن گیا. نقل و حرکت میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حرکت میں اب برکت ہی برکت ہے. مگر آج کی یہ ترقی کیا واقعی برکت ہے؟ گجرانوالہ کے قدیم باشندے میر عطا محمد صاحب کی نگاہ اس کی سطح پر سے نہیں لوٹ آتی، اس کی تہ تک جاتی ہے. وہ خود، ان کے والد اور ان کے دادا گجرانوالہ کے میونسپل کونسلر تھے. یہ کھاتے پیتے شرفا کا گھرانہ تھا. میر عطا محمد صاحب اب 80 برس کے ہو رہے ہیں. کوتوالی بازار میں اپنے قدیم لیکن عمدہ مکان میں بیٹھے وہ باتیں کر رہے تھے، کبھی آج کے دور کی اور کبھی اس زمانے کی جسے وہ ہمارا زمانہ کہتے تھے. میں نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں شہر گجرانوالہ کیسا تھا؟ یہ شہر جو تھا یہ ایک قصبے جیسا شہر تھا. اب تو یہ شہر بن گیا. تقریباً دروازوں کے باہر کوئی شاذ و نادر مکان نظر آتا تھا. اب تو یہ باہر کئی میلوں تک پھیل گیا ہے. پتہ نہیں لگتا یہ کتنا بڑا شہر ہے. میں تو اب کسی جگہ چلا جاؤں تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں آ گیا ہوں. تو یہاں جو باشندے تھے ان کا عام طور پہ روزی کا ذریعہ کیا تھا؟ ان کا روزی کا ذریعہ بالکل آج کل کے برعکس تھا. ان کا روزی کا ذریعہ انتہائی ایماندارانہ اور بہت سلجھے ہوئے انسان. رات کو بڑے آرام کی نیند سونا، صبح آرام سے اٹھ کر کام پر جانا، نہ کوئی فکر نہ فاقہ. اب ارب پتی انسان کو بھی رات نیند نہیں آئے گی اور نہ آتی ہے. میرے والد صاحب بشتی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے اور تھے، ہم اور ہیں، تم اور ہو، تمہاری اولاد اور ہوگی اور ان کی اولاد خدا حافظ. وہ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا یہ وقت پاس ہو رہا ہے جی، کوئی آرام کی نیند یا چین سے بیٹھا ہوا ہے. آج تو کروڑ پتی بھی ہوگا وہ بھی بے چین ہے. کس وقت سے آپ کا خیال ہے کہ یہ تبدیلی آئی ہے؟ کون سا زمانہ تھا جب یہ پارٹیشن کے بعد تبدیلی آئی ہے. اس سے پہلے بالکل صحیح معاملہ تھا. یہ تبدیلی پارٹیشن کے بعد اس وقت آئی ہے جس وقت خاندانی انسان نیچے ہو گیا اور نیچے والے اوپر آ گئے. پیسے کی بہتات نے یہ بیڑا غرق کر دیا. اچھا، ہندو اور سکھ آبادی کیسی تھی آپ کے شہر کی؟ مسلمانوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ بیاہ شادیوں میں تمام نے، مسلمانوں نے بھی شامل ہونا، عیسائیوں نے بھی شامل ہونا، سکھوں نے بھی شامل ہونا، ہندوؤں نے بھی شامل ہونا. اور اس وقت ایک تنبول کا رواج تھا. وہ شادی کے اوپر بچی کی ہو، بچے کی ہو، تو وہ تنبول کے طور پر کسی نے روپیہ دے دیا، کسی نے 2 دے دیے، کسی نے بس اتنا ہی ہوتا تھا، کسی نے 3 دے دیے. کیونکہ اس وقت تو جو 30 روپے کماتا تھا وہ گھر کا خرچ پورا ہو جاتا تھا مہینے کا. اب تو صبح 100 روپے کا ناشتہ آتا ہے. اس کے بعد یہاں اکنات نہیں، پھر بچے والے کی ساری عمر لڑکی والے کے گھر جا جا کر گزری کہ اس نے مجھے لڑکی دے دی ہوئی ہے. اب دیکھ لو کیا ہے. وہ زمانہ اور یہ زمانہ منہ سے مانگتے ہیں کتنے لاکھ دو گے پھر تمہاری لڑکی لیتے ہیں. اس وقت کیا تھا؟ ایک گھر میں عام طور پر کتنے بچے، کتنے بھائی بہن ہوا کرتے تھے؟ فیملی کا سائز کیا ہوا کرتا تھا؟ اس وقت یہ رواج تھا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے
کہ جس وقت انسان کی شادی ہو جاتی تھی تو اس کی بیوی اس سے بھی پردہ کرتی تھی، شوہر سے. ساس سسر کے سامنے اس کا شوہر اندر آ گیا ہے تو اس کی بیوی شوہر سے بھی خدا کی قسم پردہ کرتی تھی. کوئی بچہ ہو گیا تو اسے تو اٹھانا ہی نہیں، وہ تو دادا دادی جانے. اب تو شادی بعد میں ہوتی ہے تو بازو پہلے ڈالے ہوتے ہیں، بازو میں بازو پہلے. ہمارے وقت یہ بات تھی کہ کوئی خراب کام نہیں ہوتا تھا. ہم اکٹھے بچیاں اور بچے کھیلا کرتے تھے اور اس وقت بجلی نہیں تھی. کسی گھر میں سو رہے ہیں سب لڑکیاں اور لڑکے، کسی گھر میں رات کو سو رہے ہیں، تو باقی تمام محلے والے اطمینان سے سو گئے ہیں کہ بھائی وہ کھیلتے کھالتے کسی جگہ سو گئے. بہت اچھا زمانہ تھا وہ. اور ملنا جلنا کیسا تھا؟ ہولی، دیوالی، عید، بقرعید یہ کس طرح ہوتی تھی؟ وہ نہایت پیار اور محبت کے ساتھ، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑے. اگر کوئی قتل ہو گیا تو آندھی آ جاتی تھی تو سب لوگ یہ کہتے تھے کہ آج قتل ہو گیا ہوا ہے، آندھی آ جاتی. یہ تو ان بچوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہاں جی. تو اب تو روزانہ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کئی قتل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پیسے کی بتاط ہو گئی ہے. آپ کے زمانے میں چوری، ڈکیتی، رہزنی ہوا کرتی تھی مگر بہت کم. اچھا، ہوا کرتی تھی مگر بہت کم. یہ جو جی ٹی روڈ ہے اس پر رہزنی وغیرہ کے ایسے واقعات ہوتے تھے؟ کبھی نہیں ہوتے تھے. چوریاں وغیرہ گھروں میں ہوتی تھیں بہت کم. ایسی ڈکیتیاں وغیرہ روڈز پر تو کبھی بھی نہیں ہوتی اور نہ کبھی سنی تھی. نہ کو اس وقت میرے وقت میں بھی کوئی لاری یا ٹرک یا کوئی کسی کے پاس یہاں پر گجرانوالہ میں صرف ایک فلیچر شیشن جائی تھا، اس کے پاس کار تھی، اور ایک صلاح الدین کے پاس کار تھی. اچھا، تو لوگ کیسے سفر کرتے تھے اس زمانے میں؟ گاڑی میں. یہ جو بیل گاڑی ہوتی ہے نا، اس پر مال جاتا تھا، لاہور، امرتسر وغیرہ زیادہ ان پر جاتا تھا. 2-3 دن کے بعد لویا لاہور سے آ رہا ہے، ان پر کوئی فروٹ آ رہا ہے، کوئی یہاں سے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. یہ بیل گاڑی. جی ٹی روڈ کتنی چوڑی تھی اس وقت؟ 10 فٹ. مگر وہ تھی چھوٹے روڈوں کی بنی ہوئی، ہاں جی. تو ایک وہ یہاں تو اس کو درمٹ کہتے ہیں، اس سے کٹائی ہوتی تھی ہاتھوں سے. یہ انجن وغیرہ نہیں ہوتے تھے. ہاں. وہ بھی میں نے دیکھا. اچھا، اس کی مرمت وغیرہ ہوتی رہتی تھی؟ ٹوٹ پھوٹ؟ بہت اچھی مرمت ہوتی تھی اور ٹوٹ سکتی نہیں تھی نا. لکڑ کے پہیے ہوتے تھے بیل گاڑی کو، تو اس سے کیا سڑک ٹوٹ رہا ہے. گھوڑیوں پر سواریاں لوگ عام کرتے تھے، اس سے کیا سڑک نے ٹوٹنا ہے. سنا ہے لوگ پیدل بھی سفر کرتے تھے؟ انتہائی بہت زیادہ پیدل سفر کرتے تھے. 5-5, 10-10, 12-12, 15-15 میل تو سفر کرتے تھے سائیکل پر. میرے بھائی کئی دفعہ لاہور سے آئے، میں کئی دفعہ لاہور 1-2 دفعہ گیا خود بھی سائیکل پر. ہاں جی. 42 میل. راستے میں کھانے پینے کا سامان، پانی وغیرہ یہ سہولتیں؟ یہ اتنی سہولتیں تھیں کہ اگر کسی گاؤں میں چلے گئے ہیں، میں ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا، کسی گاؤں میں چلے گئے ہیں تو وہاں کے آدمیوں نے یہ کہا کہ اپنی روٹی کا انتظام نہ کرنا. واہ واہ. روٹی ہم بیٹھے. واہ واہ. تو یہ جو دیہات تھے، گاؤں چھوٹے، وہاں کس قسم کی زندگی، کتنی آبادیاں ہوا کرتی تھیں، کیسی زندگی گزارتے تھے، کیا ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ ان کا ذریعہ آمدنی زمین تھی.
زمین کی پیداوار سے ان کا گزران تھا اور بہت اچھا ان کا وقت پاس ہو جاتا تھا اس کی کمائی سے. کچے کوٹھے وغیرہ ہوتے تھے. اب تو ہر گاؤں میں جائیں گے وہاں بجلی ہوگی, کوٹھی نما مکان ہوں گے, اور ٹی وی بھی نہیں رہا. اب تو کوئی VCR کہتے ہیں کہ آ گئے ہیں, ہیں جی, وہ بھی گاؤں میں ہوں گے. اتنا پیسے کی بتات ہوگی. پارٹ 15. ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬਿਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ. میں اس وقت جرنیلی سڑک سے کوئی 15-20 میل اندر ایک نسبتاً بڑے گاؤں سید نگر میں بیٹھا ہوں, اور جیسا کہ سید نگر کے نام سے ظاہر ہے یہ سیدوں کی بستی ہے. یہ بہت پرانے اور بہت بڑے امام باڑے کا ایک لمبا چوڑا دالان ہے جس کے ایک کنارے پہ 2 بڑی بڑی چارپائیاں پڑی ہیں, بیچ میں حقہ رکھا ہے اور چارپائیوں پر 8 یا 10 دیہاتی بیٹھے ہیں. ایک صاحب جو یہاں زمینوں کے مالک معلوم ہوتے ہیں اور باقی ان کے مزارے ہیں, سب آپس میں کاشتکاری کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس میں کچھ گرما گرمی بھی آ گئی ہے. میں ان کے قریب امام باڑے کی 4 دیواری پہ چڑھا بیٹھا ہوں اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو بھی شریک کروں. گجرانوالے سے میں ایک پرائیویٹ بس میں بیٹھ کے یہاں سید نگر پہنچا ہوں, بلکہ پہلے نورپور چٹھا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں پہنچا. وہاں سے تانگے پہ بیٹھ کر مجھے سید نگر آنا پڑا. نہایت ہی ہولناک سڑک, لیکن تانگا اس پہ چل رہا تھا, کبھی کبھی کچے میں اتر کے, کیونکہ کچا جو تھا وہ سڑک سے بہتر تھا. یہ علاقہ پاکستان کا بہترین باسمتی چاول پیدا کرتا ہے. قریب ہی کہیں دریائے جناب ہے, راستے میں جا بجا نہریں ہیں جن میں تازہ ٹھنڈا میٹھا پانی اچھل رہا ہے. دھان کے کھیتوں میں پانی بھرا ہے اور ہر طرف کسانوں کے ٹریکٹر, ٹریلر اور ٹرک نظر آ رہے ہیں. سید نگر میں اس لیے آیا ہوں کہ راستے میں کوئی گاؤں دیکھنا چاہتا تھا اور وہاں کی زندگی دیکھنا چاہتا تھا, اور اس گاؤں کی بات ذرا سی مختلف ہے. بظاہر اس گاؤں کی آبادی اس وقت کی ہے جب دہلی میں مغلوں کا چلچلاؤ تھا. پنجاب کے بیچوں بیچ اس بستی میں 12 کے سید سادات 12 آباد ہیں. 12 یہاں سے بہت دور یوپی کے ضلع مظفر نگر میں ہے. یہ اہل سادات غالباً وہاں سے لا کر کبھی یہاں بسائے گئے ہوں گے. گاؤں کی ایک مسجد میں میں نے پرانا کتبہ دیکھا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری دنوں کے مغل بادشاہ فرخ سیر کا اس آبادی سے تعلق رہا ہے. جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اورنگزیب کے مرتے ہی اس کی اولادوں نے تخت و تاج کے لیے چھینا جھپٹی شروع کی تھی, اور ہر ایک خود کو بادشاہ قرار دے رہا تھا اور دوسرے کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا. کوئی 6 سال بعد اورنگزیب کی وفات کے فرخ سیر کی باری آئی. اسے 12 کے 2 سید بھائیوں نے, تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں حسن علی اور حسین علی نے سیاست کی شطرنج پہ اپنی بازی چل کر دلی کا بادشاہ بنا دیا تھا. شاید اسی زمانے میں 12 کے اہل سادات یہاں سید نگر میں بسائے گئے ہوں گے. یہاں مسجدیں بنی, امام باڑے بنے, یقیناً بڑی بڑی عمارتیں بھی بنی ہوں گی جن میں سے تھوڑی سی تو ابھی باقی ہیں اور کچھ کے کھنڈر نظر آتے ہیں. وہی سید یہاں ابھی تک آباد ہیں اور علاقے میں ان کا ویسا ہی احترام ہے جو یہاں پنجاب میں سیدوں کا ہوتا ہے. اس کا بھی ایک دلچسپ قصہ سن لیجئے. میں نورپور چٹھا سے تانگے میں بیٹھ کر یہاں سید نگر آ رہا تھا اور میں تانگے کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا. اگلی نشست پر ایک اور صاحب بیٹھے تھے. راستے میں باتیں شروع ہوئیں اور انہوں نے باتوں باتوں میں میرا نام پوچھا, اور میرا نام سنتے ہی انہوں نے تانگا رکوایا, نیچے اتر گئے اور کہنے لگے کہ آپ سید ہیں, آپ آگے بیٹھیے, میں پیچھے بیٹھوں گا, ورنہ یہ کہ سادات کی توہین ہوتی ہے. میں بہت ہنسا, میں نے انہیں بہت سمجھایا, مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی. یہاں سید نگر میں 2 بزرگوں کے مزار بھی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ دونوں بھی سید ہوں گے. گاؤں کے بچے کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی غیر سید گرمیوں میں مکان کی چھت پر یعنی سادات کی قبروں سے زیادہ اونچائی پہ سو جائے تو رات کسی وقت اس کی چارپائی الٹ جاتی ہے, لہٰذا بیچارے نیچے دالانوں میں سوتے ہیں.
یہاں کے اہل سادات مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کتنا زبردست محرم منایا جاتا ہے، اس کی کتنی دھوم ہوتی ہے، کتنی رونق ہوتی ہے، پنجاب بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں، مکان بھر جاتے ہیں محرم منانے والوں سے۔ اور یہ کہ ان لوگوں کے بزرگ کوئی 250 سال پہلے یو پی کے ضلع مظفر نگر سے یہاں آئے تھے، اور یہ بتاتے ہیں کہ گھروں کی بڑی بوڑھیاں گھروں کے اندر آج تک مظفر نگر کے لب و لہجے میں بات کرتی ہیں، لیکن باہر سب اہل پنجاب نظر آتے ہیں۔ ہاں البتہ ناک نقشہ وہی زیدیوں جیسا ہے، وہی روپ رنگ ہے، خوش پوشاک ہیں، خوش لباس ہیں، سب کے سب تعلیم یافتہ ہیں۔ اب جو نوجوان ہیں سب پڑھ لکھ گئے ہیں، اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم پانے کے بعد ملازمت کے لیے یا تو وزیر آباد یا گجرانوالہ میں اپنی جگہیں بنائی ہیں، تو روز صبح بیچارے بس میں بیٹھ کر وزیر آباد یا گجرانوالہ جاتے ہیں اور شام کو واپس گاؤں آتے ہیں۔ گاؤں میں بجلی ہے، ٹیلی ویژن ہے، فضا میں کثافت بالکل نہیں ہے، آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے، اور ستاروں کے ایک جھرمٹ کو دیکھ کر تو میں نے کہا کہ کچھ دیکھا دیکھا سا لگتا ہے، تو ایک بچی نے مجھے بتایا کہ یہ کہکشاں ہے۔ کچھ دنوں بعد یہاں عید کا چاند ہوگا، اور اگر بادل نہ ہوئے تو گاؤں کی ساری آبادی ایک ساتھ چاند دیکھ کر ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ گاؤں کی ساری آبادی ایک ہی دن عید منائے گی۔ کچھ دیر پہلے یہاں روزہ کھلا تھا، اذان ہوئی تھی، لاؤڈ اسپیکر کے بغیر لوگوں نے اپنی سادہ سی خوراک کھائی اور خدا کا شکر ادا کر کے عبادت میں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ صبح سحری کے لیے نہ تو سائرن بجائے گئے، نہ لاؤڈ اسپیکروں پر غیرت ایمانی کو للکارا گیا۔ لوگ خاموشی سے اٹھے، کچھ تھوڑا بہت کھایا، نماز پڑھی اور دن کا آغاز ہو گیا۔ اس سے ایک مختلف منظر میں نے ایک شہر میں دیکھا جو مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ اس کا حال بھی سن لیجیے گا، جب میں لندن واپس پہنچوں گا تو آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ ہوا یہ کہ میں ایک رات گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک سائرن بجا۔ دو جنگیں اور سائرن کی آواز سے پیدا ہونے والا احساس مجھے یاد تھا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر کو انگشت شہادت کے ناخن سے کھٹکھٹا کر اسے آزمانے کی مخصوص جانی پہچانی آواز آئی، اور پھر جو 15 منٹ کے وقفے سے اعلان ہوئے وہ صرف اسی شہر والوں نے سنے ہوں گے۔ مثلاً پہلے یہ اعلان ہوا کہ ہم ایئر کنڈیشنڈ مسجد صحرا سے بول رہے ہیں، آپ کے لیے یہ سائرن ہم نے خاص طور سے جاپان سے امپورٹ کیا ہے۔ مسجد صحرا کی گھڑیوں میں اس وقت اتنے بجے ہیں، خود بھی اٹھیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی اٹھائیں، اور یہ کہ اب ہم آپ سے 15 منٹ بعد پھر مخاطب ہوں گے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد پھر وہی صدا آئی، ہم ایئر کنڈیشن مسجد صحرا سے بول رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر تیسرے نشریے میں اس سارے تعارف کے بعد کہا گیا کہ ابھی تک صرف قاسمی صاحب، وکیل صاحب اور انصاری صاحب کے گھر میں روشنی ہوئی ہے، بہت بری بات ہے، خود بھی اٹھیے، اپنے پڑوسیوں کو بھی اٹھائیے۔ پھر اگلے نشریے میں اعلان ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 مزدور مسجد کے بالائی حصے کا فرش بنانے میں رات دن مصروف ہیں، اپنے گھروں سے ان کے لیے سحری کا کھانا مسجد پہنچائیے۔ اس کے بعد پھر کسی وقت اعلان ہوا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک گھر سے کھانا آیا ہے مزدوروں کے لیے، اور ایئر کنڈیشن مسجد صحرا کی گھڑیوں کے مطابق سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف پون گھنٹہ رہ گیا ہے، خود بھی اٹھیے، اپنے پڑوسیوں کو بھی اٹھائیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس رات مجھے وہ راتیں بہت یاد آئیں جب گانے والوں کی ایک ٹولی لالٹینیں لیے ہاتھوں میں بیاض اٹھائے آتی تھی، ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر شہر کی بیداری کا نغمہ گاتی تھی، اور اسی طرح گاتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ عید کے روز وہی ٹولی آ کر ابا کو سلام کرتی تھی اور انہیں وہ 8 آنے دے دیا کرتے تھے۔ خیر، آئیے اب لاہور چلیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سند لینے ہم بھی لاہور پہنچے۔ وہ 1985 تھا، ہم سے پورے 100 برس پہلے سن 1885 میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ڈفرن کی بیوی لیڈی ڈفرن لاہور پہنچی تھیں، اور وہاں سے اپنی ماں کو انگلستان میں انہوں نے خط لکھا تھا کہ لاہور درختوں اور پھولوں کا شہر ہے، یہاں شہر میں چلو تو یوں لگتا ہے جیسے باغوں میں چلے جا رہے ہوں، اور ہر باغ کے پھولوں یا پھلوں کی اپنی خصوصیت ہو، اور یہ کہ لاہور کے گرد 5 میل لمبا ایک باغ ہے،
جو شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے اور پورے لاہور شہر کو اس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مگر لیڈی ڈفرن نے لاہور کے اچھے دن کہاں دیکھے تھے؟ 1885 میں تو یہ شہر اچھی طرح اجڑ چکا تھا، اور جو کچھ لیڈی ڈفرن نے دیکھا وہ مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر سیف الرحمن ڈار صاحب کے بقول اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے لاہور کی بھٹکتی ہوئی روح تھی محض۔ لاہور کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ کس نے بسایا، کب بسایا، اس کی بہت سی داستانیں ہیں، لیکن جب محمود غزنوی نے اپنے حملے شروع کیے، یہ معمولی سا قصبہ تھا۔ پنجاب کا پایہ تخت اس وقت سیالکوٹ کے پاس کہیں تھا، مگر انہی دنوں لاہور دنیا کے نقشے پر ابھرا اور محمود ہی کی صف میں کھڑے ہونے والے غلام ایاز کو لاہور کا قاضی القضات بنایا گیا۔ اس نے اس شہر کو پنجاب کا صدر مقام بنایا۔ ایاز کا انتقال لاہور شہر ہی میں ہوا، اسے ایک باغ میں دفن کیا گیا، مگر زمانے کی بد نصیبی نے وہ باغ اجاڑ کر وہاں ٹکسال بنوا دی، اور پہلے مسلم فاتح کے چہیتے گورنر کی قبر پرانے لاہور کے ایک گوشے میں چھپ گئی۔ کوئی فاتحہ پڑھنے بھی اب وہاں نہیں جاتا، اور شاید کوئی جانتا بھی نہیں کہ رنگ محل کے پاس جس جگہ ٹکسالی بازار، کسیرا بازار، سوہا بازار وغیرہ آ کر ملتے ہیں، وہیں ایاز کی قبر آج تک موجود ہے۔ مغلوں کو لاہور سے بے حد لگاؤ تھا۔ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، ان کے علاوہ کامران اور دارا شکوہ جیسے شہزادوں نے اسے بڑے قرینے سے سجایا۔ اکبر لاہور میں 15 برس رہا، اور لاہور کو نہ صرف حسن بلکہ علم کی دولت سے اس نے مالا مال کیا۔ یہیں ملا احمد نے تاریخ الفی مکمل کی، فیضی نے مثنوی نل و دمن لکھی، اور بدایونی نے لاہور ہی میں رامائن کا ترجمہ کیا۔ جہانگیر نے تو لاہور کو دارالسلطنت قرار دیا اور اسی شہر میں دفن ہونا پسند کیا۔ اس کی ملکہ نور جہاں نے بھی اپنے لیے یہیں کی خاک کو سب سے بہتر جانا۔ شاہ جہاں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ لاہور ہی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے دارا شکوہ نے یہاں بہت وقت گزارا، اور اپنے پیر میاں جیو کی خدمت میں اس نے رات دن ایک کیے۔ خدا کے وہی ولی کہ جو میاں میر کہلاتے ہیں، اور جن کی علمیت کا یہ عالم ہے کہ گفتگو میں اگر ان کا نام آ جائے تو اہل علم آج بھی جبین عقیدت جھکا دیتے ہیں۔ اور داتا گنج بخش کا نام نامی تو لاہور سے یوں وابستہ ہے کہ وہ نہ ہوتے تو لاہور لاہور نہ ہوتا۔ میں لاہور پہنچا تو انارکلی بازار گویا میرا منتظر تھا۔ گرمیوں اور رمضان کی بھری دوپہر میں اس کا حال ذرا مختلف تھا۔ لیجئے میں اپنی ڈائری کا وہ ورق بھی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ لاہور کا انارکلی بازار ہے، اور یہاں جو یہ شور اس وقت مچا ہے، یہ موٹر گاڑیوں اور اسکوٹروں کا اتنا شور نہیں بلکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے علاقے کی بجلی بند ہے، چنانچہ ہر دکاندار اپنی بجلی آپ پیدا کر رہا ہے۔ یعنی دکان کے باہر اس نے گجرانوالا گجرات کے بنے ہوئے جنریٹر چلا رکھے ہیں، چنانچہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ حال یہ ہے کہ جس چیز کے دکاندار نے 60 روپے مانگے تھے، میں نے جیب سے نکال کر 7 روپے دے دیے۔ مگر خوب رونق ہے، عید قریب ہے اور خریداری کا زور شروع ہو گیا ہے۔ یہ بازار دور تک سیدھا چلا گیا ہے، وہی قدیم عمارتیں، اوپر کی منزلوں میں وہی جھروکے، محرابی چھجے، سائبان اور جھروکوں پر پڑی ہوئی چکیں۔ صدیوں سے سفیدی نہیں ہوئی، مرمت نہیں ہوئی، اور پرانی دیواروں میں اگر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو یہ ہے کہ ان میں سے ایئر کنڈیشنر اب باہر کو جھانکنے لگے ہیں۔ انارکلی میں ایک طرف خواتین کا بہت بڑا بازار ہے، گلیاں ان کے اندر گلیاں ان کے اندر گلیاں، اور سب خواتین کی۔ میں اندر چلا گیا تو ایک بار ڈرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مردوں کے اندر آنے کی اجازت ہی نہ ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ انارکلی بازار ہے، اور نام کی مناسبت سے اس پر پہلا حق خواتین کا ہے۔ اس شہر میں تو انارکلی کا مقبرہ بھی ہے، اور داستان گو یہ کہتے ہیں کہ اس میں شہزادہ سلیم کی انارکلی سو رہی ہے، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مغل خاتون دفن ہے۔ وہ مقبرے کی عمارت جس باغ کے اندر تھی، اس باغ کا نام انارکلی باغ تھا، لہٰذا اب لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں بنائی ہوئی صحیح، مگر جی کو اچھی یہی لگتی ہیں۔ خیر، گرمی بہت ہے، میں بری طرح تھک گیا ہوں، سوچتا ہوں کہ چل کر کہیں سو رہوں۔
किसी दीवार के साए में सही। Part 16. लाहौर वाले जिंदा दिलाने पंजाब कहलाते हैं। उन्हें ये खिताब किसी मामूली शख्स ने नहीं, सर सैयद अहमद ख़ान ने सन 1884 में लाहौर में अपनी एक यादगार तकरीर में दिया था, और बिल्कुल ठीक दिया था। भरपूर ज़िंदगी की जैसी हमा हमी लाहौर में नज़र आती है और कहीं नहीं आती। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बागों को जा रहे हैं, सवारियों पर बैठे हैं, मुसव्वरी कर रहे हैं, मौसीकी की महफ़िलें सजी हैं, इल्मी मुबाहिसे हो रहे हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं, लिखा जा रहा है। और खाने पीने का तो ये हाल है कि मैं रिक्शा पे बैठकर कहीं जा रहा था, मालूम हुआ कि आगे मजमे की वजह से सड़क बंद है। पूछने पर पता चला कि कढ़ाओ से गर्म जलेबियां निकल रही हैं और खोलते हुए समोसे उतर रहे हैं, और सामने खड़ा हुआ मजमा बाजमात खा रहा है। सिखों के जाने के बाद दिल्ली से बहुत कुछ लाहौर आया, चुनाचे निहारी भी आई। कहते हैं कि अब लाहौर में निहारी की 100 से ज़्यादा दुकानें हैं। कुछ अरसे पहले तक रुपए की 2 नान और 50 पैसे की निहारी मिल जाया करती थी, और बेशुमार गरीबों का पेट भर जाया करता था। लाहौर बहुत गरीब परवर शहर है। आला किस्म के चावल और उस पर ढेरों पड़ी हुई दाल की प्लेट अब भी 2 रुपए में मिल जाती है। मेरे एक दोस्त मुझे अंदर कहीं गलियों के एक तंग चाय खाने में ले गए। वहाँ भी बड़ा मजमा था। मालूम हुआ कि यहाँ बेहतरीन कश्मीरी चाय मिलती है। लाहौर फैलकर बहुत बड़ा हो गया है। कितनी ही नई आबादियाँ बन गई हैं और बनती जा रही हैं, मगर लाहौर ने अपना किरदार एक रोज़ भी नहीं खोया। शहर अब भी हसीन है, बाग अब भी लग रहे हैं, सब्ज़ा अब भी उग रहा है, और बयाबान हो या घर, बहार अब भी आ रही है। मगर पुराने लाहौर का अहवाल जानने को जी चाहा तो शहर में मियाँ अमीरुद्दीन साहब से ज़्यादा मौजूद शख्सियत कोई ना थी। मियाँ साहब का घराना बहुत पुराना है। ख़ुद उनकी उम्र सन 85 में 94 बरस से ज़्यादा थी माशाअल्लाह। 1911 में उन्होंने लाहौर में ग्रेजुएशन किया था। खिलाफत तहरीक में वो सरगर्म थे, और पाकिस्तान की तहरीक में तो वो आगे आगे थे। मैं मियाँ अमीरुद्दीन साहब से मिला तो खुशी हुई। शहर लाहौर की तरह वो भी इस ज़ैफ़ी के बावजूद बहुत जिंदा दिल थे। मैंने पूछा कि आपकी नौजवानी में लाहौर कितना बड़ा था? उस वक्त लाहौर की आबादी जो लाहौर की ये सर्कुलर रोड है, इसके अंदर अंदर ही थी। बस दूर भगवानपुरा था, या सांदे कलां थे, या डोलनवार, नमाकोट, ये तो आबादी उस वक्त लाख 1.5 लाख हो गया, उससे ज़्यादा कोई नहीं। हीरा मंडी से बाहर अगर जाएं और हमारे अपना किले की सदर वाल जो है, वहाँ जो मैदान था, वहाँ रात को गीदड़ चलते थे। और छोटा रावी जो है, ये पुल के पास हम अपना जंगली मुर्गा भी मारा करते थे। बताने लगे कि शुरू में खाते पीते घराने सिर्फ हिंदुओं और खुसूसन कश्मीरी पंडितों के थे। मुसलमानों के सिर्फ 4 या 5 साहिब हैसियत ख़ानदान थे। फिर डिप्टी बरकत अली आए तो लाहौर की मस्जिदों के ताले खुले और अजानें दी गईं, और सबसे बढ़कर अंजुमन इस्लामिया की बुनियाद पड़ी। वहाँ से लाहौर के मुसलमानों के दिन फिरे। मियाँ अमीरुद्दीन साहब अपने दादा के बारे में बता रहे थे। और सन 85 में हमारे दादा साहब ने वो वाटर बस के साथ मस्जिद है मियाँ करीम बख्श, वो तामीर की। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सन 75 में उन्होंने बनाया था। हाँ, बड़ी सॉलिड बिल्डिंग है। तो कॉन्ट्रैक्टर थे, बट ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। चुनाचे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरी छोड़ दी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके 3-4 साहबजादे हैं, सब माशाअल्लाह, तो आपने काम क्यों छोड़ दिया? वो मुझे कहने लगे कि देखो बेटा,
جب ہم کام کرتے تھے ایمانداری سے تو اس میں فائدہ ہوتا تھا. اب بغیر بے ایمانی کے فائدہ نہیں ہوتا. میں چھوڑ اور آئی تھنک کہ ان کی حلال کی کمائی ہے کہ ہم اب تک کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر خود بتانے لگے کہ میرے دادا صاحب ان پڑھ تھے. ایسی باتیں اس زمانے میں عموماً کوئی نہیں بتاتا. میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ اس وقت لاہور کا کاروبار اور روزگار عام طور سے کس کے ہاتھ میں تھا؟ ساری تجارت، تمام دکانیں، ہر چیز ہندوؤں کے پاس ہے. مسلم بیچارے یا کوئی سبزی بیچتے تھے رائی وغیرہ، یا کوئی درزی تھا یا موچی تھا، بس مزدوری کرتے تھے. اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ کم سے کم 90% مسلمانوں کی جائیداد گروی ہو گئی تھی ہندوؤں کے بعد. لوگ غریب تھے مگر ان میں آن بان بڑی تھی. مفلسی نے انہیں عزت نفس عطا کی تھی اور ادب آداب کا دامن کبھی نہیں چھوٹا تھا. الزانی تھی اس لیے ہوس نہیں تھی. اس کا حال میاں امیر الدین صاحب نے یوں سنایا. اور غریبوں میں بھی جسے کہتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی تھی. قاعدہ یہی تھا کہ کوئی شادی ہے تو کھانا چنا جا رہا ہے تو دسترخوان ہوتا تھا، اس پر کھانا چن دیتے تھے. 100 آدمی بیٹھا ہے، 500 بیٹھا ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ لگائے. جب کھانا چنے جاتا تھا تو صاحب کھانا کرتا تھا بسم اللہ، پھر شروع کرتے تھے. آج کل تو یہ آتا ہے ہر ایک ڈونگا کھائے دیتا. میاں امیر الدین صاحب سیاست میں اور تحریک پاکستان میں پیش تھے. لاہور میں 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہونے کا منظر انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا. میں نے پوچھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو کوئی جسے کہتے ہیں اپنا کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں تھا، تو ان کو ایک آبجیکٹیو مل گیا. وہ بس بالکل بدل گئی. بس ہر جگہ یہی ہوتا تھا. اپنا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان. یہاں تک کہ بچوں کی یہ عادت تھی کہ میاں امین کی چھوٹی لڑکی وہ اور بیٹھے ہوئے تھے قربان علی خنگائی جی، اس گود میں تھی، باتیں کر رہے تھے تو پاکستان کا لفظ انہوں نے بولا تو کہتی ہے لے کے رہیں گے. یہ تھے لاہور کے بزرگ میاں امیر الدین صاحب. لاہور کے ایک اور بزرگ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی ہیں. شہر کی سماجی، ثقافتی اور سیاسی زندگی کا انہوں نے بہت قریب سے جائزہ لیا ہے اور خصوصاً لاہور کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب علم و فضل، ادب و ثقافت کے معاملے میں لاہور بر صغیر کے آسمان پر ستارہ بن کر جگمگا رہا تھا. ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی بھی اب بہت بزرگ ہیں، مگر ان کی حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ اپنا زمانہ ان کے ذہن پر یوں نقش ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو. مجھے لاہور کے یادگار دنوں کی کہانی سنا رہے تھے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی. ڈاکٹر صاحب، لاہور میں نے مختلف دور دیکھے ہیں، لیکن علم اور ادب کی ترقی اور فروغ کے اعتبار سے سب سے زرخیز اور بھرپور دور جو میں نے لاہور میں دیکھا ہے وہ دوسری عالمگیر جنگ سے کوئی 7-8 سال پہلے کا دور ہے. پھر وہ دور نہیں آیا دوبارہ. لاہور کے اورینٹل کالج میں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، پروفیسر شیخ محمد شفیع، حافظ محمود شیرانی، اختر شیرانی کے والد، گورنمنٹ کالج میں بخاری پطرس، اور پھر اقبال خود، اور اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان. ہندو میں لاجپت رائے، اور پھر ہندو شعراء کی تعداد اتنی زیادہ تھی تو لوک چند محروم، بھیلا رام وفا، وتستہ پرشاد فدا، نانک چند ناز، اور ادے سنگھ شائق، کرپال سنگھ بیدار، سوہن لال سائر، بے شمار ہندو شعراء تھے. اردو لکھنے والے میں کرشن چندر وغیرہ نئے پیدا ہو رہے تھے، اپندر ناتھ اشک
اور ہریندر ناتھ سیٹھ وغیرہ، کنہیا لال کپور، یہ سب اردو لکھتے تھے. مثلاً مولانا تاجور نجیب آبادی نے جو تھے تو نجیب آباد کے، لیکن عمر ان کی ساری لاہور میں گزری. دیال سنگھ کالج میں پڑھاتے تھے وہ. تو انہوں نے لاہور کی ایک بڑی مشہور پبلشنگ فرم تھی اتر چند کپور، ان کے سرمائے سے، اور خان بہادر نوری لائی صاحب جو ڈویژنل انسپکٹر آف اسکولس تھے، ان کی مدد سے ایک اردو مرکز قائم کیا. اور اردو مرکز میں کام کرنے کے لیے ان نے یاس عظیم آبادی، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی اور میر محمد خان صاحب کو بلایا. اتفاق سے اسی زمانے میں سیما اکبر آبادی اور ساغر نظامی بھی لاہور آ گئے. تو لاہور تو جیسے وہ برات میں شاہنامیاں بجنے لگتی ہیں، لاہور میں ہر طرف شعر و شاعری کی چرچے شروع ہو گئے. پھر سر عبد القادر مرحوم موجود تھے، اور سر عبد القادر تو بجائے خود ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ تھے. تو وہ دور جو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ہندو شعراء بڑھ بڑھ کے داد دیتے تھے شاعروں کی، نظمیں لکھی جاتی تھیں، غزلیں لکھی جاتی تھیں، اور آپس میں معاصرانہ چشمک بھی ہوتی تھی، لیکن گالی گلاج تک نوبت نہیں آئی. اور مولانا ظفر علی خان کو تو آپ جانتے ہیں، وہ بلا انگیز آدمی تھے. تو چلے تو ساتھ تیرے فتنہ میشر چلے، وہ تو فتنہ میشر تھے. آپ بھی صاحب 25 سال تک مولانا ظفر علی خان نے موچی دروازے کے باغ میں کھڑے ہو کر اپنی خطابت کے جوہر دکھائے. اور جو ان کی تقریروں کی زبان تھی وہ عام زبان نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو زائدگان توحید کہا کرتے تھے، اور کبھی خدا کا نام نہیں لیتے تھے. برب کعبہ اور برطانوی ملوکیت کی دھجیاں فضائے آسمانی میں اڑتی نظر آئیں گی، اور رجت قیقری. اور جو خوشامد پسند لوگ تھے حکومت کے، ان کو کہا تھا تملق پیشگان ازلی اور کاسا لسان سربدی. یہ ان کی بولنے کی زبان تھی. تو 25 سال تک ظفر علی خان نے لاہور کے موچی دروازے کے باغ میں کھڑے ہو کر اس زبان میں تقریریں کی ہیں. اور لاہور کے ناخواندہ ان پڑھ مسلمان جو تھے، ان کو یہ الفاظ زبانی یاد ہو گئے تھے. معنی بنی سمجھتے تھے، لیکن الفاظ ان کو زبانی یاد ہو گئے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، معاصرانہ چپکش بھی ہوتی رہتی تھی. تو سید سلیمان ندوی صاحب ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے، تو انہیں جب یہ رنگ دیکھا تو علامہ اقبال نے ان کی دعوت کی اپنے مکان پر. تو اس میں بہت سے لوگ جو تھے، میں بھی تھا اس میں. تو سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے اعظم گڑھ بھی دیکھا ہے، میں نے لکھنؤ بھی دیکھا ہے، میں نے دلی بھی دیکھی ہے، لیکن یہ علمی فضا جو آج لاہور میں طاری ہوئی ہے، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو اقبال نے کہا حفیظ جلندری کے نغمے ہوتے تھے، پھر مشاعرے ہوتے تھے. ہر کالج میں اپنی اپنی ایک علمی انجمن تھی، اس میں مقالے پڑھے جاتے تھے. نوجوانوں نے حلقہ ارباب ذوق اور حلقہ ارباب علم کے نام سے تو ادارے قائم کر رکھے تھے، اور ہفتہ وار مجلس ہوتی تھی. زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، لیکن حلقہ ارباب ذوق کی مجلس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ دور لاہور کا پھر ہم نے نہیں دیکھا. اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میں خانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں. اور تابدی صاحب لاہور کا وہ دور پھر ہم نے نہیں دیکھا. یہ تھے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی. میرا پاکستان کا سفر ختم ہونے کو آیا. جی ٹی روڈ کے آخری ٹکڑے پر سفر کیا تو نئی پرانی تاریخ کا سفر ثابت ہوا. شالمار باغ سے لے کر جلو موڑ تک امن اور جنگ سب کی نشانیاں بدھ بنی کھڑی تھیں. آخر میں واگا کی سرحد پر پہنچا. جرنیلی سڑک پر اس سے آگے جانا منع تھا، کیونکہ ادھر ایک جرنیل سنگھ کا قضیہ رنگ لا چکا تھا. ایک موٹی سی سفید لکیر کے قریب، جسے سرحد کہتے ہیں، میں نے اس وقت جو کچھ دیکھا اور اس وقت جو کچھ محسوس کیا، اس کے لیے لیجئے میرے صوتی روزنامے کا یہ ورق سنیے. جی ٹی روڈ کا یہ سفر مجھے پشاور سے، دریائے اٹک سے، پنڈی، جہلم، گجرات، گجرانوالا اور لاہور سے اب یہاں واگا کی سرحد پہ لے آیا ہے. میرے سامنے بائیں جانب پاکستان کا پرچم اور دائیں جانب ہندوستان کا جھنڈا لگا ہے. بیچ میں ایک موٹی سی سفید لکیر کھینچی ہوئی ہے. یہاں آ کر میرا سفر ختم ہو جاتا ہے. اس کے آگے ہندوستانی پنجاب شروع ہوتا ہے، جہاں کے سیاسی حالات کی وجہ سے مجھے داخلے کی اجازت نہیں ہے. تو جی ٹی روڈ کا میرا سفر جو پاکستان کے حصے میں تھا، وہ اس
موٹی سی لکیر پر ختم ہوا۔ پاکستان کے مجاہد اس طرف اور ہندوستان کے سپاہی اس طرف کھڑے ہیں، مستعد، چاق و چوبند، خوش لباس، خوش وضع، خوش گفتار، خوش کردار، ان سے مل کے خوشی ہوتی ہے۔ یہاں سے حبیب بینک کے اشتہار ختم ہوتے ہیں، آگے او سی ایم کے ہندوستان کے امرتسر کے اشتہار نظر آنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ دوسرا ہے۔ پھر یہ کہ قطب مینار کی ایک تصویر جس پر ویلکم لکھا ہوا ہے، اس کے برعکس ادھر خدا حافظ لکھا ہوا ہے، سبیل بھی ہے مسافروں کو پانی پلانے کے لیے۔ لاہور میں اگرچہ بہت گرمی ہے، لیکن سرحد پر عجیب بات ہے کہ جہاں گرما گرمی ہونی چاہیے، خاصی ٹھنڈک ہے، سایہ دار درخت لگے ہوئے ہیں دونوں طرف، اور بہت سکون اور اطمینان نظر آتا ہے۔ تو جی ٹی روڈ کا یا جرنیلی سڑک کا پاکستان کا میرا سفر یہاں ختم ہوا۔ اب یہاں سے میں واپس جاتا ہوں اور ہوائی جہاز سے پرواز کر کے پنجاب کے اوپر سے گزر کر میں امبالہ جاؤں گا اور وہاں سے پھر کلکتے تک اپنا سفر شروع کروں گا۔ پارٹ 17۔ میرا پاکستان کا سفر تمام ہوا۔ چند لمحوں کی اڑان مجھے ہندوستان لے آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی سرزمین تو ہے، بیچ میں صرف سیاسی بٹوارا ہے، مگر یوں نہیں ہے۔ اب لوگ الگ ہیں، لہجے الگ ہیں، پہناوے جدا ہیں، روپ رنگ جدا ہیں۔ میرے سفر میں ملک بدلا تو سارے ہی منظر بدلے، اور چونکہ میرا سفر سڑک کا سفر ہے، اس لیے سب سے بڑھ کر بسیں بدلیں۔ پاکستان کی جاپانی ساخت کی ملائم نشستوں والی بسیں پیچھے رہ گئیں۔ اب ٹاٹا کی لوہے لاٹ کی بنی بسیں میری رفیق سفر ٹھہریں، اور سفر بھی ایسا کہ سارا وجود چور چور۔ یہ سب صحیح، مگر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اپنے ملک کا، اپنے گھر کا بنا ہوا ہے۔ ناقص ہے، تکلیف دہ ہے، مگر اسے اپنے ہی ہاتھوں نے بنایا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دہ لگتا ہے تو لگے، لیکن جس نے کبھی اس سے بڑھ کر راحت نہ دیکھی ہو، اس کے لیے اسی میں بڑا آرام اور اسی میں بڑا چین ہے۔ اس روز بڑا لطف آیا۔ میری بس دہلی سے چلی، یو پی سے گزری اور ہریانہ میں داخل ہوئی۔ بڑے بڑے کارخانوں کا دھواں اگلتی چمنیوں کے شہر یمنا نگر کے صاف ستھرے پکے اور لمبے چوڑے بس اسٹینڈ میں بس کا رکنا غضب ہو گیا، کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک ہجوم اندر گھس آیا۔ گھریلو دوائیں بنانے کی اور گھر بیٹھ کر انگریزی سیکھنے کی کتابیں بیچنے والوں سے لے کر اپنی ناداری کا بڑے اصرار کے ساتھ یقین دلانے والی بھکارنوں تک 100 طرح کی آوازوں کا ہجوم۔ دیکھیے جناب، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیسی نسخے کوئی انگریزی علاج نہیں۔ آج سے چند سال پہلے جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، انہی جڑی بوٹیوں سے علاج ہوا کرتا تھا، اور انہی جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کر کے انگریزی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ انگریزی دوائیاں کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتی۔ بچوں کو اچھی انگریزی کیسے سکھائیں؟ لے، پہلے نمبر پر 4 لائنوں میں ABC لکھنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ میں سچے من سمجھے کہتی ہوں، میں بالکل اچار مجبور ہو گئے۔ آپ بھائیوں اور بہنوں ذات پسار کا مدد مانگتی ہوں۔ آنکھ میں دھند ہے، چالا آنکھوں میں پانی آتا ہے، آنکھیں دھونی آ جاتی ہیں، آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے، ان کے لیے ہمارے میں نامی گرامی سرمایہ کرتے ہیں۔ اب سنیے کہ ہماری بس یو پی سے نکل کر ہریانہ میں داخل ہوئی تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ہریانہ ہے۔ اس کا قصہ بالکل اس ہوائی جہاز جیسا ہے جس میں ہم لاہور سے دہلی کی طرف اڑے تو عمر میں ہم کتنے ہی بڑے سہی بچوں کی طرح نیچے جھانکتے گئے کہ شاید ہندوستان اور پاکستان کی سرحد چونے کی لکیر کی طرح نظر آئے۔ وہ تو کہیں نظر نہ آئی، البتہ سبزے میں گھرے ہوئے دیہات میں مسجدیں نظر آتے آتے اچانک مندر نظر آنے لگے، گویا ہندوستان نظر آنے لگا۔ یہی بالکل ہریانہ میں ہوا۔ جو ہی سڑکیں عمدہ اور کشادہ ہوئیں، ان کے کنارے سلیقے سے لگے درخت نظر آئے، اور سب سے بڑھ کر 2 رویا شراب کی دکانوں کے کیبن نظر آئے۔ لوگ چلائے کہ ہریانہ آ گیا۔ بس رکی، ڈرائیور اور مسافر اترے اور ذرا ہی دیر بعد کاغذوں میں لپٹی ہوئی شراب کی بوتلیں لے کر لوٹے۔ اب دور شیوالک کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ سرسوتی اور گھگھر کے مقدس پانیوں سے سیراب ہونے والی زمینیں ہماری بس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگیں، اور ان 2 دریاؤں کے بیچ امبالہ کی وہ پٹی آ گئی جس کے بارے میں لوگ کبھی کے بھول بھال گئے کہ ہندو کش سے اتر کر آنے والے آریاؤں نے اپنا پہلا مستقل پڑاؤ یہیں ڈالا تھا، اور سورج کو اژدہے کے جبڑوں میں پھنسا دیکھ کر انہوں نے سرسوتی کی لہروں میں اپنے گناہ یہیں دھوئے تھے، اور کورو اور پانڈو گھٹنے گھٹنے خون کے دریاؤں میں یہیں لڑے تھے۔
آج کے ہندو دھرم کی بنیاد یہیں پڑی تھی، آج کی ہندوستانی تہذیب کا پہلا سورج یہیں ابھرا تھا، اسی امبالے کے علاقے میں۔ خود امبالہ شہر زیادہ پرانا نہیں۔ شہاب الدین غوری کے زمانے میں کوئی صاحب تھے قاضی تقی متقی، سب سے پہلے ان کے سفر نامے میں امبالے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 800 سال پرانی بات ہے۔ اس کی تاریخ بھی عجیب ہے۔ غوری نے یہ علاقہ تقی متقی کو عطا کر دیا۔ بابر نے یہی جاگیر صدر الدین صدر جہاں کو سونپ دی۔ شیر شاہ سوری نے یہاں سے اپنی سڑک نکالی۔ پھر اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے اسی امبالے میں پنجاب کے نیاسی پٹھانوں سے زبردست جنگ کی۔ اورنگزیب کے بعد اس سرزمین کے برے دن آئے تو سرسوتی اور درشد وت کے پانی اور شوالک کی چوٹیوں کا تقدس، یہاں تک کہ بابا لکھی شاہ کی ذات بابرکات، کوئی بھی امبالے کے علاقے کو نہ بچا سکا۔ پہلے بندہ بیراگی 40,000 سکھوں کو لے کر اٹھا اور اس نے کرنال سے لاہور تک بستیوں، آبادیوں، مسجدوں اور مقبروں کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ایسی تباہی مچی کہ تاریخ میں پہلی بار دہلی کو لاہور سے ملانے والی بادشاہی سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ پھر مہاراجہ پٹیالہ کے فوجی افسر گربخش سنگھ کو یہ علاقہ ملا تو خود اس نے اور اس کے بعد اس کی بیوہ دیا کور نے اہل امبالہ پر دیا نہ کی۔ اس کو خلق خدا یوں کہتی ہے کہ ان کا محل جو امبالہ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے ظلم گھر کہلاتا تھا۔ دیا گور کی زندگی کا خاتمہ ہوا تو امبالے میں انگریز حکمرانی کا آغاز ہوا۔ ان کی چھاونی کرنال سے اٹھ کر امبالہ آ گئی کیونکہ کرنال میں ملیریا بہت تھا۔ مچھر کے خوف سے فوج کے پسپا ہونے کی یہ کہانی بھی بہت دلچسپ نکلی۔ دلی میں بغاوت کے شعلے بلند ہونے میں ابھی 13-14 برس باقی تھے کہ امبالہ چھاونی اور اس کے فوراً بعد دلی تک پختہ سڑک کی تعمیر شروع ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے امبالے میں بیرکیں بنیں، بنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہوئیں، یورپین اسٹور کھلے، ہوٹل بنے۔ وہ مس سینڈز سولجرز ہومز ہی تو تھا جہاں رات دیر تک کھڑکیوں میں روشنی رہا کرتی تھی، شیمپین کی بوتلیں کھلا کرتی تھیں، پیانو بجا کرتا تھا اور ناچ ہوا کرتا تھا، اور بیچاری مس شیپرڈ ایک لمحے ایپرن باندھے کچن میں ہوتی تھیں اور دوسرے لمحے ناچتے ہوئے فوجیوں کے بیچ۔ دہلی سے 1857 کی تاریخی بغاوت کی اطلاع کا پہلا تار امبالہ چھاونی ہی میں موصول ہوا تھا۔ سید احمد شہید کے ساتھیوں پر یہی مقدمہ چلا جس میں 2 کو پھانسی اور باقی کو کالے پانی کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ البتہ اپیل پر سزائے موت کا حکم بدل کر عمر قید کی سزا دی گئی۔ علاقے کے راجاؤں، رئیسوں اور نوابوں نے 1857 میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس کے صلے میں لارڈ کیننگ نے انہیں خطابات سے یہیں امبالے میں نوازا۔ جس روز میں امبالہ پہنچا اخبار میں خبر چھپی، میرے آنے کی نہیں بلکہ گرمی کی لہر آنے کی۔ دوپہر منجھے ہوئے تانبے کی طرح چمک رہی تھی۔ کینٹونمنٹ کے بالکل لکیر جیسے سیدھے بازار قطار در قطار دکانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تمام بازاروں کو جھنڈیوں سے سجایا جا رہا تھا کیونکہ تمام دکانداروں کے چندے سے اس رات امبالہ چھاونی میں کیرتن ہونے والا تھا۔ شہر کے بڑے چوراہے کے بیچوں بیچ ایک مجسمہ بنا تھا، سائنسی رصدگاہ میں کام آنے والے آلات اور ساز و سامان کا مجسمہ، کیونکہ اب امبالے میں اسی صنعت کو فروغ ہوا ہے۔ کبھی یہاں دریاں اور سوتی قالین بنا کرتے تھے۔ شہر کا حال مجھے KB پرواز صاحب نے سنایا۔ کل بھوشن پرواز، بہت پڑھے لکھے، بہت باذوق، اردو کے عاشق، مذہبی تعصب سے نفرت، پرانی روایتوں سے محبت، شعر کا ذوق، تقریر کا شوق، گفتگو کوئی بھی ہو ختم کرتے ہیں شعر و سخن کے تذکرے پر۔ اس شام وہیں امبالہ کینٹ میں اردو کے ایک اور سرپرست راجندر ملہوترا صاحب کی قیام گاہ پر بیٹھے مجھے چھاونی اور شہر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ امبالہ جو ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے، اس کی تاریخ جو ہے تقریباً 175 سال کے قریب ہے۔ انگریزوں یہ پہلے موضع ببیال کے زمینداروں کے کھیت تھے، یہاں پہ چھاونی بنائی تھی انگریزوں نے، تو یہ زیادہ پرانا نہیں، کینٹ پرانا نہیں، لیکن شہر جو ہے 800 سال پرانا ہے، امبالہ سٹی جو ہے۔ تو پرانا کلچر جو تھا یہ گہوارہ تھا، اس کا مشاعرے ہوتے تھے، نشستیں ہوتی تھی، مطلب یہ کہ یہ شہر جو ہے ادب کا مرکز رہا ہے شروع سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا مرکز، ادب کے یہ اس GT روڈ پہ آپ کو امبالے سے جب دہلی جائیں گے اس GT روڈ کے ارد گرد اور بھی آپ کو ادب کے مراکز ملیں گے، جیسے پانی پت ہے، مولانا حالی پانی پت کے رہنے والے تھے، اور
कुरुक्षेत्र भी एक जगह है, थानेसर पुराने कस्बे का नाम है, नया नाम कुरुक्षेत्र है। वहाँ पे इल्म उरूज के बहुत बड़े उस्ताद मौलवी इमाम बख्श, वो भी वहीं के रहने वाले थे। KB परवाज साहब से मैंने पूछा कि आपका ये शहर पहले कैसा था, उस वक्त कैसी महफिलें सजती थीं और कैसी बज़माराइयाँ होती थीं। अम्बाले को जी मैंने ब्रिटिश डेज में भी देखा है। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, उस वक्त मेरे वालिद यहीं तैनात थे, टेलीफोन ऑपरेटर थे। तो उस वक्त मैंने देखा कि ये शहर बहुत खूबसूरत था, यहाँ सफाई बहुत अच्छी सफाई थी, साफ़ सुथरा था, आबादी कम थी, बहुत ताज़ा हवा थी। ये अब जिस तरह से अब यहाँ पे सफोकेशन हो गई है, एक्सपेंशन हो गई है, ये बात नहीं थी। ये बहुत साफ़ सुथरा शहर था। तो मैं 7वीं क्लास में था, मैं समर वेकेशन में अपने वालिद साहब के पास यहाँ आया हुआ था। तो एक मशारा हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं, लाला राम किशन साहिब तमन्ना अम्बालवी, अल्लामा अजल अम्बालवी के शागिर्द। तो इत्तिफाकन जब मैं समर वेकेशन में यहाँ आया हुआ था तो एक मशारा उनके यहाँ हुआ, और अक्सर यहाँ मशारे होते थे, बहुत होते थे उनके यहाँ। मैं उस मशारे में गया, बच्चा था, तो वहाँ देखा कि मैंने उनके यहाँ मशारा हो रहा है और सामाईन की इतनी भीड़ है कि अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, छतों पे लोग बैठे हुए हैं और बाहर सड़क पे भी लोग बैठे हुए हैं। और एक बहुत अच्छी रिवायत देखी उन दिनों यहाँ पे, बहुत अच्छी रिवायत देखी कि आजकल लोग दाद भी देते हैं और बेदाद भी देते हैं और हूटिंग भी करते हैं। उस वक्त दाद के साथ साथ शायर का जो भी अच्छा शेर होता था, दाद के साथ साथ उस पर फूल बरसाते थे। इसके बाद परवाज साहब बताने लगे कि अम्बाला शहर ने कैसे कैसे बाज़ौक़ लोग पैदा किए। दरियाओं, पहाड़ों और मैदानों के इस सकल वन में शेर व सुखन की कैसी कैसी सलसों फूली। वो कौन हस्तियाँ थीं जिन्होंने बड़ा काम किया या बड़ा नाम पाया। अम्बाला में उर्दू अदब में जो मशहूर हस्तियाँ हुई हैं, मौलवी सोंधे खां फिरोज़ बहुत बड़े आलिम थे अरबी फ़ारसी के। खालसा हाई स्कूल अम्बाला शहर में वो पर्शियन और अरबिक के हेड मुदर्रिस थे, मौलवी सोंधे खां फिरोज़। उसके अलावा प्रोफेसर अब्दुल शकूर यहाँ के रहने वाले थे, और खुशी मोहम्मद नाजिर जो जम्मू में शायद गवर्नर भी रहे हैं, वो अम्बाला शहर के रहने वाले थे। और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा शायर हो गुजरा है, उसका इंतकाल हुआ अभी 1-2 साल पहले, सागिर सिद्दीकी, वो भी अम्बाला शहर के रहने वाले थे। और सैयद ग़ुलाम भीख नेरंग वो भी अम्बाला शहर के रहने वाले थे। और यहाँ अम्बाला कैंट के अंदर अल्लामा अजल अम्बालवी, ये अम्बाला छावनी के रहने वाले थे। एक मस्जिद खुमरान है यहाँ, उसमें रहा करते थे। और एक यहाँ पर डॉक्टर सैयद मोहम्मद नजमी, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। वो मौसीकी में, रक़्स में और शायरी में, तीनों में शगफ रखते थे। शेर कहते थे, सुनते थे, गाते थे, नाचते थे। तो वो भी यहीं के रहने वाले थे। उसके अलावा यहाँ पर एक हज्जाम थे, वो भी बहुत अच्छे शायर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और माइल अम्बालवी, मुनीर नियाजी, होशियारपुर शहर जो है उसके साथ एक नदी है, उस नदी को पार करके कस्बा खानपुर, पठानों का कस्बा खानपुर आज भी है। मुनीर नियाजी वहाँ के रहने वाले थे। नासिर काज़मी साहब जो थे मरहूम, वो अम्बाला शहर के शब जिंदादार सूफियों के ख़ानदान से थे। तो वो काज़मी ख़ानदान के बड़े बड़े सूफी बुज़ुर्ग जो थे, पहुँचे हुए फ़कीर, जिनके ख़ानदान से नासिर काज़मी हैं, वो अम्बाला शहर के रहने वाले थे। और आखिर में परवाज साहब ने भी वही शिकायत की जो हर वो शख्स करता है जिसने ज़माने बदलते हुए देखे हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि इस दौर में अम्बाले में इक़्तिसादी खुशहाली आई है या नहीं। इक़्तिसादी खुशहाली तो है जी, लोगों के पास पैसा यहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज ये हाल है कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे एक हमारे यहाँ कम्युनिटी होती है, डेहा कहते हैं उनको, डेहा, वो नोमैडिक्स होते हैं, खाना बदोश एक कबीला है वो, उनके घरों में भी आज टेलीविज़न सेट लगे हुए हैं। अब तो इक़्तिसादी खुशहाली तो बहुत है। इक़्तिसादी खुशहाली जूं जूं बढ़ती गई, कल्चरल और अदबी खुशहाली घटती गई। और अदब का आज ये आलम है कि हम लोग शेर कहते हैं, सुनने वाला नहीं मिलता।
और अगर सुनने वाला मिलता है तो उसको समझने वाला नहीं मिलता। KB परवाज साहब आबाद बस्तियों में वीराने देख रहे थे और मेरी निगाह बल्कि निगाह तसव्वुर उन आबादियों को देख रही थी जो यहाँ बसती थीं, फिर एक रोज़ उठीं और चली गईं। समाजी तारीख़ के इस अमल ने अम्बाला, करनाल, पानीपत वगैरह में जो नक्श छोड़ा है वो अभी मिटा नहीं है। उसकी बात आइंदा होगी इंशाल्लाह। आज की बात को खुद परवाज साहब के क़ते पर ख़त्म करता हूँ। मेरी सदा जो सदाए अज़ां से मिलती थी, मेरी सदा जो सदाए अज़ां से मिलती थी, मेरे दिल में अज़ान के लिए बहुत बड़ा एहतराम है। मैं समझता हूँ कि जितनी सदाएं हैं उनमें सबसे अफजल जो सदा है वो सदाए अज़ां होती है। मेरी सदा जो सदाए अज़ां से मिलती थी, वो दिन गए कि मेरे आस पास रहती थी, वो दिन गए कि मेरे आस पास रहती थी। ख़ता मुआफ़ कि मैं आज मुस्कुरा बैठा, ख़ता मुआफ़ कि मैं आज मुस्कुरा बैठा, बहुत दिनों से तबीयत उदास रहती थी। पार्ट 18। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा अली आबदी है। मैं BBC लंदन से आया हूँ और आपको यहाँ अम्बाला की एक मस्जिद में मैंने उर्दू पढ़ते हुए देखा तो चाहा कि आपसे कुछ बातें करूं। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, आप उर्दू कब से पढ़ रहे हैं? मुझे अभी कोई हफ्ता को हुआ है पढ़ रहा हूँ। आपको इसके लिए यहाँ मकतब में आना पड़ता है कि आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती? नहीं, इधर कोई नहीं वैसे उर्दू पढ़ाने वाला। आपने उर्दू पढ़ने का फ़ैसला क्यों किया है? क्योंकि ये हमारे बिजनेस में हेल्प दे। किस किस्म का बिज़नेस करते हैं आप? हम कमीशन एजेंट। तो उसमें उर्दू ज़बान क्या काम आती है, ख़त लिखना वगैरह? नहीं, हमारा जो बुक्स वगैरह का काम सारा उर्दू में, हिसाब किताब सब। आपके बराबर में एक और बच्चा बैठा है। बेटे, आपका क्या नाम है? बलराम। बलराम, आपने भी उर्दू अभी शुरू की है? हाँ जी, हफ्ता हुआ है हमको भी। मेरे साथ। आप भी क्या बिजनेस की वजह से उर्दू पढ़ रहे हैं? नहीं जी, हम भाषा ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। तो उर्दू में क्या बात आपको नज़र आई जिसकी वजह से आपने उर्दू पढ़ने का फ़ैसला किया? हमने भाषा ज्ञान के लिए यानी कि अखबार बड़े बड़े पढ़ते हैं, हमारा शौक़ भी हुआ हम अखबार पढ़ें, इसलिए उर्दू पढ़ने का फ़ैसला किया। अम्बाला शहर की सब्ज़ी मंडी में हज़रत तवक्कुल शाह नक्शबंदी की दरगाह और जामा मस्जिद में 2 हिंदू लड़कों को मौजूद देखकर और उन्हें उर्दू पढ़ता देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे साथ मेरे मेज़बान राजेंद्र मल्होत्रा साहब भी थे। वो भी अक़ीदत से सर झुकाए मस्जिद के अंदर चले आए और अदब से एक जानिब बैठ गए। किसी की अबरू को जुम्बिश नहीं हुई, किसी की पेशानी पर बल नहीं पड़ा। शिवालिक की घाटी में ये मस्जिदें, ये मकबरे अब रवादारियों की अलामत बन चुके थे। उनके दरवाजे यूं खुल गए थे जैसे कोई मोहब्बत से सरशार होकर बाहें खोल दे। मस्जिद की चटाइयों पर बैठे 2 हिंदू लड़के उर्दू पढ़ रहे थे। सामने उनके उस्ताद कारी मोहम्मद इसहाक साहब बैठे आमोख्ता सुन रहे थे। कारी साहब बहुत भले लगे। वो ख़तीब भी हैं, इमाम भी हैं, दुनिया के उलूम से भी बेखबर नहीं। शेर भी कहते हैं। अम्बाला से 15 रोज़ा रिसाला नवाए वतन भी निकालते हैं। शहर के मामलों और मसलों से भी वो लाताल्लुक़ नहीं, अदबी सरगर्मियों में भी शरीक हैं और उर्दू को फ़रोग़ देने की मुहिम भी चला रहे हैं। ये ज़बान की खुशनसीबी है कि इसे 2-4 सही अच्छे नेक नियत सरपरस्त मिले हैं। अम्बाला में सब जानते हैं कि शाम बहार ट्रस्ट हर साल बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी मुशायरा कराता है। उसके सरपरस्तों में राजेंद्र मल्होत्रा साहब हैं, जो अपने कारोबार से रिटायर होकर और उसे अपने होनहार बच्चों को सौंपकर खुद उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। उनके अलावा जगदीश राय बंसल साहब हैं। अम्बाला में वो एक अंग्रेज़ी जरीदा निकालते हैं। संभली संभलाई शख्सियत, ठहरी ठहरी सी बातें और हर बात में खुश ज़ौक़ी रची बसी। अम्बाला में राजेंद्र मल्होत्रा साहब के साथ मिलकर उर्दू को न सिर्फ ज़िंदा रखने बल्कि आगे बढ़ाने में मुनहमिक हैं। उस रोज़ मुझसे कहने लगे, ये तो यानी है पूरा अपना इरादा कि इसको ज़िंदा रखा जाए जितना भी हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा विरसा है। इससे हम इसको निगेट नहीं कर सकते। कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये हमारा नहीं है। ये हमारा है, बिल्कुल ही हमारा है। हम तो कहते हैं किसी और का नहीं है, ये हमारा है।
تو ہمارا فرض بنتا ہے، اور جو یعنی کوشش کرتے ہیں یہ ملہوترا صاحب، کافی فنڈز وغیرہ اکٹھے کر لیتے ہیں، کافی آرگنائزنگ میں یعنی ان کی وجہ سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی. تو ہمیں امید ہے کہ کچھ اور بھی کر پائیں گے جس سے کوئی لیونگ انٹرسٹ پیدا ہو جائے. یہ نہ ہو کہ یہ ایک ڈیکیڈنٹ لینگویج کی وجہ سے انٹرسٹ لوگوں میں ہو کہ یہ چیز جا رہی ہے اس کو پکڑ لو. غلط بات ہے. دے شوڈ ہیو اے لیونگ انٹرسٹ. ہمارا تو یہ ایم ہے. یہ تو ہماری بالکل اپنی چیز ہے، ہم اسے کیسے گنوا دیں ہاتھ سے. جگدیش رائے بنسل صاحب کی باتیں سنی، اور باتیں بھی ایسی جن سے خوشبو آئے. رات ہوئی تو کنٹونمنٹ کے بنگلوں، کوٹھیوں، پرانے گرجا گھروں اور دو رویا درختوں والی سڑکوں کے سناٹے میں ہم نے دو آوازیں سنیں. دور کہیں کسی مزار پر محفل سماعت تھی شاید. قول سے رنگ تک قوالوں نے اس رات اپنے سارے جوہر دکھائے. دوسری آواز ہم نے بہت قریب سے سنی. امبالہ کے جگادری مچھروں کو نئے ذائقے کی غذا ملی تو وہ ہم پر ٹوٹ پڑے، اور ہمارے چہرے، ہاتھوں اور پیروں پر انہوں نے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے. اگلی صبح ملہوترا صاحب امبالہ چھاونی اور شہر کی سیر کرانے نکلے. قریب ہی فضائی فوج کا اڈہ تھا. ٹھیک ٹھیک نشانوں کی بات پر وہ ہمیں پہلے سے یاد تھا. وہاں دیکھا تو سینٹ پال کا گرجا گھر کھنڈر بنا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ کبھی ہندوستان کا سب سے شاندار گرجا گھر تھا. اب سن 65 کی جنگ کی یادگار کے طور پر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. پھر ہم نے 9 گزے پیر کی قبر دیکھی. نہایت صاف ستھری، اس پر تازہ سفیدی اور بہت سی جھنڈیاں لگی ہوئی. سہارنپور اور ہریانہ کے علاقے میں کتنے ہی 9 گزے پیروں کی لمبی لمبی قبریں ہیں. کسی نے کہا 9 غازی تھے، وہ 9 گزے کہلائے. کسی نے کہا لمبی لمبی یہ قبریں مجاوروں نے بنائی ہیں تاکہ عقیدت مند ان پر لمبی لمبی چادریں چڑھائیں اور یوں ان کا کاروبار چلے. اس کے بعد تو راستے میں کئی بزرگوں کے مزار ملے. ڈیری فارم کا مزار ملا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چڑھاوا چڑھانے والوں کو، جو سارے کے سارے ہندو اور سکھ ہوتے ہیں، اپنی باری کے لیے وہاں قطار بنانا پڑتی ہے. ہم جی ٹی روڈ سے بھی گزرے. انگریزوں کے زمانے کی یہ سڑک اب بہت چوڑی کی جا رہی تھی. چنانچہ ایک برساتی نالے پر بنا ہوا اینٹوں کا پرانا پل توڑا جا رہا تھا تاکہ اس کی جگہ نیا پل بن سکے. لیکن وہ پرانا پل اتنا مضبوط اور ٹھوس تھا کہ بیچارے مزدور پسینہ پسینہ ہوئے جا رہے تھے. کسی نے کہا اب اس کی جگہ نیا پل بنے گا اور 1-2 برساتوں کے بعد ذرا اس کی حالت بھی دیکھ جائیے گا. یہ تو خیر انگریزوں کے زمانے کا اینٹوں کا پل تھا. پانی پت کے پاس شاہجہاں کے زمانے کا اینٹوں کا کوس مینار بنا ہوا تھا جو اتفاق سے نئی سڑک کے بیچوں بیچ آ گیا. مزدوروں کو حکم ہوا کہ مینار کو گرا دیں. ہوا یہ کہ خود مزدور تھک کر ڈھیر ہو گئے، مگر مغلوں کا وہ مینار ٹس سے مس نہ ہوا. بالآخر ڈائنامائٹ لگا کر اسے گرانا پڑا. کنٹونمنٹ سے نکل کر 5 میل دور ہم امبالہ شہر میں پہنچے اور سائیں توکل شاہ کی مسجد دیکھنے گئے. 4 جانب حجرے ہی حجرے، محرابیں ہی محرابیں، کتنے ہی در، کتنے ہی دریچے. بڑے سے صحن کے بیچوں بیچ بابا سائیں کی درگاہ، اور مغرب کی سمت مسجد، اور مسجد بھی وہ جس نے ایسے ایسے منظر دیکھے ہوں گے کہ چھاتی پھٹ جائے. قاری محمد اسحاق صاحب جو سن 62 میں یہاں خطیب اور امام ہو کر آئے، اس کا قصہ سنا رہے تھے. میں، راجندر ملہوترا صاحب اور 2 نوعمر ہندو لڑکے حیرت سے سن رہے تھے. یہ بڑی تاریخی حیثیت کی مسجد ہے. ایسی شاید آپ کو پنجاب میں ایک بھی، ہریانہ پنجاب میں ایک بھی مسجد نہیں ملے گی. اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جب کہ پارٹیشن کے بعد پنجاب اور ہریانہ کی ہزاروں مسجدیں ویران ہو گئیں اور ان کے اندر رہائش ہو گئی یا ان کا گویا استعمال بدل دیا گیا. یہ ایک واحد مسجد ہے جو شاید ہزاروں مسجدوں، 10,000 مسجدیں ایسی ہیں ہریانہ پنجاب میں. یہ واحد مسجد اور یہ درگاہ توکل شاہ ایسی ہے کہ پارٹیشن کے بعد بھی ایک دن بھی اس کا غلط استعمال نہیں ہوا. کیسے؟ اس لیے کہ جب یہاں مسلمان باقی نہ رہے تو قدرت خداوندی سے ایسا ہوا کہ اس جگہ کو ان لڑکیوں کا کیمپ بنا دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، جو مغویہ خواتین اس زمانے میں ہندوستان اور پاکستان میں دونوں طرف اغوا کی گئیں. تو مشرقی پنجاب میں جتنی مسلمان لڑکیاں برآمد کی جاتی تھیں وہ اس کیمپ میں رکھی جاتی تھیں. ایک ایک وقت میں اس مسجد میں 500 مسلمان لڑکیاں اس زمانے میں رہی. مجھے ایسی لڑکیوں سے ملنے کا موقع ملا جو اس زمانے میں یہاں رہیں انچارج بن کر اس کی کیمپ کی. تو یہ مسلمان لڑکیوں کا کیمپ رہا.
جبکہ اور کسی مسجد میں نہ نماز ہوتی تھی، نہ اذان ہوتی تھی، نہ تلاوت کلام پاک ہوتی تھی. یہاں کئی سو لڑکیاں قرآن پاک پڑھتی تھیں. یہ سارا وہ خطہ ہے جہاں تاریخ کی ایک کروٹ نے ایک دنیا بدل ڈالی. سن 47 میں ایک پوری کی پوری آبادی اٹھی اور چلی گئی، اور پھر جو ویران دالانوں میں موت کی خاموشی چھائی اور سنسان صحنوں میں خوف کے جھکڑ چلے، تو شور اور سناٹے نے مل کر کتنی ہی راتیں ماتم کرتے گزاریں. منظر کے بدلنے کی جو پہچان باقی رہ گئی ہے وہ سڑکیں، بازار اور درخت نہیں، وہ ہیں مسجدیں. امبالہ میں تقریباً 200 مسجدیں ہیں اور اس وقت 4-5 مسجدیں ان میں آباد ہیں. 200 میں سے 5 مسجدیں باقی رہیں. ظاہر ہے کہ عبادت گاہ اپنی عمارت سے نہیں، اپنے عبادت گزاروں سے ہوتی ہے. وہ نہ ہوں تو کیسی محرابیں اور کیسے کلس. سب کا حال امبالہ چھاونی کے سینٹ پال کیتھیڈرل جیسا ہوتا ہے. امبالہ کی مسجدوں کے اجڑنے اور دوبارہ آباد ہونے کی بہت سی کہانیاں ہیں، مگر امبالہ کینٹ کی جامع مسجد کا حال سب سے جدا ہے. تقسیم ہند سے پہلے یہ مشرقی پنجاب کی نئی مسجدوں میں سب سے عالیشان مسجد تھی کہ وقت کے ایک ہی جھونکے میں اس کا چراغ بجھا اور یہ تاریکی میں ڈوب گئی. اس کی باقی داستان قاری محمد اسحاق صاحب نے سنائی. غالباً سن 57 میں یا ایسا ہی نظر آتا ہے کہ انڈو پاک مشاعرہ ہوا. قتیل شفائی طفیل ہوشیار پوری اس مشاعرے میں مجھے اچھی طرح یاد آئے. تو اس جامع مسجد کے سامنے ایک ہندو شاعر رام کشن تمنا، بڑے بزرگ شاعر تھے، اور آپ کے یہ جو پاکستان کے بڑے مشہور شاعر ہیں وقار امبالوی صاحب، ان کے خاص دوستوں میں تھے وہ. تو وہاں ہم جب مشاعرہ ختم کرنے کے بعد تقریباً 3 بجے رام کشن تمنا صاحب کے مکان پر ہم سب شاعر ہندوستان اور پاکستان کے آئے. تو وہاں 3 بجے کے قریب مجھے اس کا احساس ہوا کہ یہ عمارت جس کی پشت پر ہم کھڑے ہیں یہ مسجد معلوم ہوتی ہے. تو میں نے رام کشن تمنا صاحب سے کہا کہ بھائی یہ کیا عمارت ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو یہاں کی جامع مسجد ہے، اور یہ بڑی آباد مسجد تھی. یہاں ہزاروں مسلمان نماز پڑھنے آتے تھے، اور عید بقرعید کو باہر سڑکوں پر جماعت ہوتی تھی، اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے دیکھ کر. لیکن اب اس کی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس میں رہائش ہے. تو انہوں نے جب کہا تو میرے دل پر بڑا ایک چوٹ سی لگی، اور خدا شاہد ہے میں نے اپنے ان دوستوں سے طفیل ہوشیار پوری اور قتیل شفائی وغیرہ سب سے کہا کہ آؤ خدا سے دعا کریں کہ یہ وقت جو ہے یہ تہجد کا وقت ہے، بڑی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہم اس وقت یہ دعا کریں کہ یہ مسجد جو ہے اسے خدا ہماری زندگی میں ہمیں ایک موقع ایسا دے کہ ہم اس میں نماز پڑھ سکیں. یعنی یہ دیکھیے خدا کی شان دیکھیے کہ وہ دعا جو اس روز رات کو کی گئی تھی وہ اس طرح قبول ہوئی کہ میں نے جتنا مانگا تھا اس سے بہت زیادہ ملا. یعنی میں نے یہ دعا مانگی کہ ایک دفعہ میں زندگی میں نماز پڑھ لوں. لیکن ہوا کیا کہ جب میں پنجاب وقف بورڈ کی طرف سے خطیب ہو کر آ گیا امبالہ کا، تو میں نے اس مسجد کے جو ناجائز قابضین تھے ان پر مقدمہ دائر کرایا. وہ مقدمہ جو ہے کچھ سالوں کے بعد کامیاب ہو گیا، اور وقف بورڈ نے ان لوگوں کو بے دخل کر دیا. تو اس مسجد کو دھلوایا گیا، اور وہاں کے حکام نے بڑا تعاون کیا، اور وہاں کے ہم جتنے غیر مسلم قریب رہتے تھے سب نے، یعنی اس میں کوئی انہیں جو ناجائز لوگ تھے انہیں نکالنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، سب نے ساتھ دیا. پڑوسیوں نے، مجھے بڑا احساس ہوا مجھے اس بات کا، اور بڑی فخر ہوا اس بات پر، بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں کیا دنیا میں ابھی انسانیت تو زندہ ہے، اور جہاں کچھ لوگ خراب ہیں تو اکثریت تو اچھی لوگوں کی، اگر اچھے لوگ نہ ہو تو دنیا ہی قائم نہ رہے. تو ہم نے اس مسجد کو جب خالی کرا لیا، اس میں وائٹ واشنگ ہوا، تو اس میں جو پنجاب وقف بورڈ کے اس زمانے کے سیکریٹری کی طرف سے جو آرڈر ہوا جمعے کی نماز پڑھانے کا، تو وہ میرے نام ہوا. اور میں نے جب اس جمعے کی نماز کو وہاں پڑھایا جا کر، تو کئی سو اس میں آدمی تھے، اس میں گویا ہماری آرمی ایئر فورس میں جو مسلمان آفیسرز ہیں بڑے بڑے وہ بھی موجود تھے. تو جب میں نماز خطبہ دینے کے لیے ممبر پر گیا تو میں نے خطبہ میں پڑھ نہیں سکا، اور مجھے اتنا رونا آیا کہ مجھے ہچکیاں بند گئی، اور جس قدر وہاں لوگ تھے سب رونے لگے. اتنے روئے کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ معلوم نہیں کیا قیامت یہاں ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں پر واقعی ایک عجیب و غریب قیامت گزر رہی تھی. اور کیوں نہ گزرتی کہ تاریخ ان ایمان والوں کے تذکرے سے خالی نہیں جو روتے روتے سجدوں میں گر جایا کرتے تھے.
पंजाब और हरियाणा की तमाम मस्जिदों, दरगाहों और वक्फ इमलाक की निगरानी पंजाब वक्फ बोर्ड करता है, और इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि इस वक्फ बोर्ड ने बड़े कठिन दिन देखे। लोगों ने बताया कि इधर दो होनहार नौजवानों ने इस वक्फ बोर्ड को संभाला है तो औकाफ की तकदीर बदल गई है। चुनांचे अब जो सूरत है उसकी बात कारी मोहम्मद इसाक साहब ने यूँ की, और इसी बात पर आज की बात तमाम होती है। पंजाब वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि अपनी बहुत सी खामियों और कोताहियों के बावजूद भी उसके ज़रिए से यहाँ की मस्जिदें आबाद हैं। हर शहर में आपको 2-4 मस्जिदें मिलेंगी, उनमें अइम्मा मिलेंगे, मुअज्जिन मिलेंगे। हर मज़ार पर जो सज्जादगान गोया उनकी तरफ से मुकर्रर हैं, उनके तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से, वो आपको मिलेंगे। अब खुदा का शुक्र है कि ये हरियाणा का ज़िला अम्बाला जो है, ये बॉर्डर का ज़िला है, उधर यूपी से मिलता है। यहाँ से लेकर अमृतसर तक एक भी ज़िला, एक भी शहर, एक भी बड़ा कस्बा ऐसा नहीं है कि जहाँ मस्जिदें आबाद ना हों, जहाँ खुदा का नाम बुलंद ना होता हो। 5 वक्त अज़ानें होती हैं, नमाज़ें होती हैं, लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, लोग